अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समाज समर डिजिटल पर अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमत व बरकत व मग़फ़िरत वाला समा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलूँ कि आज मेरे साथ कौन है। अ फीमेल इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन, यस शी इज़ एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन और तो और सोशल एक्टिविस्ट है माशाल्लाह। वाइस चेयरपर्सन है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। कई सालों से काम कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और तो और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो कि फंडेड बेस्ड है या नहीं ये तो हम जानेंगे, लेकिन बहुत से डिजर्विंग कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स कर रही है। स्पेशली जब मैं बात करती हूँ ख़वातीन की मैटरनिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर, माजूर अफराद के बारे में जब हम बात करते हैं, जो यूथ है उनकी तालीम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इन सब प्रोजेक्ट्स को वो लेके चल रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। जी मैं बात कर रही हूँ जहाँ आरा भट्टू की। शी इज़ ऑल्सो डॉटर ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मंजूर अहमद भट्टू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी कैसी हैं हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। इसके साथ हमारे साथ हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, हमारे साथ हैं कारी अताउल मनान वारसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कारी साहब, जनाब मुफ्ती साहब, मोहतरमा आपका जहाँ रसे वाब तशरीफ लाई। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप ने इब्तिदा में रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि दीनी मालूमात, दीनी तालीमात आप तक पहुँचाई जाएँ। वहाँ पर साथ ही साथ जो मुआशरती पहलू हैं, मुआशरे में अगर कहीं खामी है, कुछ कमज़ोरी है, कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली वो शख्सियात जो इनफरादी हैसियत में या सरकारी सतह पर किसी भी जगह काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये रही है कि इस ट्रांसमिशन के ज़रिए से, इन नशरियात के ज़रिए से उन तमाम लोगों को तक आपको पहुँचाया जाए, आपको उन लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि हम किसी भी तरीके से अगर अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, मुश्किलात को कम कर सकते हैं, हम जो हकदार अफराद हैं उन तक पहुँच सकते हैं, तो कोशिश यही की गई है। और इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि मस्बत अंदाज में, बेहतर अंदाज में जो हक़ाइक़ हैं उन तक पहुँचा जाए और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत की जाए, दीनी हवाले से, दुनियावी हवाले से। तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम कोई और बात करें, सबसे पहले कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से गुजारिश है कि आप कुरान पाक की तिलावत की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिलयुस्रा फذكر فذكر
نفعت الذكرى صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان واسی صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے اور آپ کی آواز میں اور زیادہ اثر عطا فرمائے. آپ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہیں. جی بشرا. جی جب ہم بات کرتے ہیں جہاں آرا کی، جہاں آرا آپ کا تو نام اتنا پیارا ہے اور اتنا رائل سا نام ہے، کس نے رکھا آپ کا نام جہاں آرا؟ میرے والد نے میرا نام رکھا، ان کو بہت پسند تھا، تو جب میں پیدا ہوئی تو ان کو اچھا لگا، اس لیے انہوں نے میرا نام یہ رکھا. جہاں آرا جب ہم تصور کرتے ہیں تو لگتا ہے کوئی پرنسز ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پولیٹیشین بھی ہیں. اور پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ تو ایک ریجڈ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یو رائٹ. سو یو آر ورکنگ ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین اور ساتھ ساتھ آپ وائس چیئر پرسن ہیں سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے. تو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے اٹس اے گورنمنٹ آرگنائزیشن، لیکن یہ کس طرح سے فنڈس کو مینٹین کرتا ہے اور کن کن لوگوں کی ڈیزرونگ کمیونٹی میں مدد کر رہا ہے؟ تھینک یو بشرا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ حکومت کے جو بہتر کام ہو رہے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے حکومت جو کام کر رہی ہے. ہمارا ادارہ جو ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، یہ حکومت پنجاب کا ادارہ ہے، اور اس میں یہ فوکل ایک چہرہ ہے، ایک سامنے سوشل پروٹیکشن کا جو چہرہ ہے پنجاب کا، وہ ہماری اتھارٹی ہے. اور اس میں تعلیم، صحت، اس کے علاوہ معذوروں کے لیے، اس کے علاوہ فنکاروں کے لیے ایک ہمارا پروگرام ہے جو کہ تیزاب کا شکار ہو جانے والے افراد کے لیے ہے، پھر ٹرانسجینڈرز کے لیے پروگرام ہے، پھر ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہے. یہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. یہ ماں کے پریگنینسی سے لے کے جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو تب تک جو حکومت ہے وہ ماں کو سٹائپنڈ دیتی ہے، اور پھر بچے کو بھی، تاکہ ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آئے. اس کے علاوہ پھر ہمارا پروگرام ہے خود مختار کے نام سے، جس میں کہ لوگوں کو ایسٹس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں. تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ ساری ہی جو مشکلات ہیں وہ ہمارے ادارے کے توسط سے حل ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ حکومت کا ایک بھرپور کردار ہم ادا کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں، ان کے کام آنے میں. اور اس میں ہمارا جو ایک بہت بڑا پروگرام ہے وہ زیور تعلیم کا پروگرام ہے. آپ جانتے ہیں، اور میں تو خود یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اسی سے ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ ہمارا پروگرام ہے جو پورے پنجاب کی بچیوں کے لیے ہے. انتہائی غریب جو والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، تو اس میں صرف شرط یہ ہے کہ بچی کلاس 6 تک وہ پڑھ چکی ہو پھر، اور اس کی جو اٹینڈنس ہے وہ 80% ہو، تو اس کے بعد ان کو ہر مہینے سٹائپنڈ دیا جاتا ہے. کتنا سٹائپنڈ ہوتا ہے؟ یہ ہر مہینے 1000 روپے کا سٹائپنڈ ہے، جس سے کم از کم یہ ہے کہ ماں باپ اس کو اسکول بھیج سکتے ہیں، ان کو اس بچی بوجھ نہیں پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ گھر کے کام کاج کرے یا اس کو ادھر ادھر وہ نوکریوں پر لگائیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور اس سے وہ آگے پڑھ سکتی ہے. بہت بہت تعلیم یعنی کہ والدین کے لیے تعلیم کا خرچہ بوجھ نہ بنے، اس کو کم کرنے کے لیے 1000 روپیز کا سٹائپنڈ جو ایز اے موٹیویشن کام کرتا ہے. ویری گڈ. پلیز ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیے. کون صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ میں فرقان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی فرقان صاحب. جی فرقان پنڈی سے، راول پنڈی سے. جی پنڈی سے، راول پنڈی سے فرقان صاحب بتائیے. اچھا، میرا سوال جو ہے مفتی صاحب سے یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی نا دونوں ایک دوسرے کو مطلب پسند کرتے ہیں، اور فیملی میں مطلب خالہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو لڑکے والوں نے نا، اور فیملی میں دونوں فیملیز کو پتہ ہے، لڑکے والوں کو بھی پتہ ہے، فیملیز میں پیرنٹس کو مطلب، اور لڑکی والوں کو بھی. تو لڑکے والوں نے رشتہ بھی جو ہے تھا لڑکی والوں کے گھر. تو اب لڑکی کو نا اس بات کا علم تھا کہ رشتہ آ رہا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، تو لڑکی والوں نے نا اسی ٹائم مطلب ریجیکٹ کر دیا تھا. تھوڑا مختصر کر کے بتاتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے؟
अच्छा, मसला ये है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़के वालों ने रिश्ता भेजा लेकिन उनके पेरेंट्स ने लड़की की रजामंदी के बगैर उनको रिजेक्ट कर दिया और उसका जबरदस्ती कहीं और रिश्ता कर दिया। तो मैंने ये पता करना है, अब लड़की ने अपनी रजामंदी पेरेंट्स को बताई है लेकिन वो नहीं मान रहे, तो हम मतलब लड़के वाले, हमारे पास क्या कानूनी और शरई ऑप्शन है ठीक जो हम ठीक यूज है कर सकते ठीक है, हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पिंडी से फ़ोन किया। मुफ्ती साहब, बगैर इसमें बुनियादी जो निकलता है उनके पूछने का मकसद कि कितनी रजामंदी के बगैर अगर शादी होती है, अभी वैसे ये एक मफरूज़ा ही है, क्योंकि होती है नहीं होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, कब होती है, ये तो एक मफरूज़ा है, लेकिन उनका बुनियादी मकसद ये है कि रजामंदी के बगैर, खातून की रजामंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मर्द को इजाज़त होती है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी पसंद का निकाह कर सकता है, इसी तरह यकीनी तौर पे ख़ातून को भी ये इजाज़त है कि वो अपनी रज़ामंदी बताए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ शरीयत के साथ है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ मुआशरे के साथ है। हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ को पता नहीं क्यों बड़ा मायूब समझा जाता है कि अगर बेटी कह देना कि फ़लाँ जगह पर निकाह करना है, तो हमारे मुआशरे के अंदर वो अफराद खड़े हो जाते हैं अपनी गैरत का मुजाहरा करते हुए कि हमने यहाँ पर नहीं करने देना। भाई सवाल ये है कि अगर तो लड़की ने देखे ना कुफ के अलावा कहीं बताया कि बराबरी नहीं है, कोई ऐसा उसने लड़का पसंद कर लिया कि जो वाकई ख़ानदान के लिए आर का बायस बनता है, फिर तो ठीक है, ख़ानदान वालों को ये हक है कि वो बच्ची को समझाएं, फिर भी आसान तरीके से समझाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बता रहे हैं कि खालाजाद है, तो अगर तो वाक़यतन फुरकान साहब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ तमाम मौजूद हैं कि जो आपकी बराबरी बनती है, तो फिर आपका ये शरी और शरी हक है कि आप उससे निकाह करें, लेकिन आसान तरीके से आप समझाएं। अब हम उन पर जबर तो नहीं कर सकते, ये तो हम आपको नहीं कह सकते कि आप जनाब वहाँ पे कुछ ज़बरदस्ती जाके निकाह कर लें, ये तो वैसे ही एक मुआशरती लिहाज से बड़ा मायूब समझा जाता है। ताहम जो वालिदैन हैं, जो भाई हैं, उनको ये मतलब खौफ खुदा करना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से जाके, जो कि हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, उनसे पूछा करते कि फ़लाँ के साथ आपका निकाह करना चाहते हैं तो क्या आपको आपकी रज़ा है इसमें? तो अगर वो खामोश रहती तो आप उनकी रज़ा समझते। देखें ना, बच्चियों के अंदर बाज़ दफ़ा एक बड़ी हया का पहलू होता है। हमारे मुआशरे बड़े सगीर के अंदर ये चीज़ अभी भी पाई जाती है कि बच्चियों को जब पूछा जाए तो वो बाज़ दफ़ा मुस्कुरा देती हैं, बाज़ दफ़ा बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। उनका खामोश रहना, उनका मुस्कुरा देना, ये इस उनकी हाँ पर दलालत करता है। तो अगर वो बिल्कुल ना कर दें तो फिर उनका निकाह जबरी तौर पर नहीं करना चाहिए। कुफ का लिहाज रखते हुए आप मामलात को देख लें जनाब। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक बहुत है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती साहब आपका। जहाँ रह साहब, जब हम ये आपने अभी जैसे जेवर तालीम जेवर का एक प्रोजेक्ट है, ये जो ख़वातीन जो हैं हामला ख़वातीन, उनके बच्चे की पैदाइश से उसके 2 साल तक का अरसा जो आपने बताया, ये आप इनको कैसे मतलब पहुँचते कैसे हैं, उनका इंतखाब कैसे होता है, कैसे पता चलता है वाकई हमने इन तक पहुँचना है? डिजर्विंग है, ज़रूरत है। ये इसका मैकेनिज़्म बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है और इस हमारे प्रोग्राम का नाम आगोश है। आगोश, ठीक है जी। इसमें जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाती हैं। उसमें फिर एक PMT स्कोर है जो कि गुर्बत का स्कोर जिसको कहा जाता है। जी evaluate बिल्कुल। करते हैं। तो ठीक है। फिर उनका वो गुर्बत का स्कोर देख के उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो ये 23,000 रुपया है जो कि मरहलावार उनको दिया जाता है। पहले जब वो अपने चेकअप्स करवाने के लिए आती हैं, जब उनके टेस्ट होते हैं, जब डॉक्टर्स उनको देखते हैं, फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद भी जब बच्चे को इंजेक्शन्स लगते हैं उसके, और 2 साल के होने तक ये जो 23,000 रुपये है ये मरहलावार उनको मिलता है। बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स पर बिल्कुल बिल्कुल उनको मिलता है। और पूरी तरह से इसमें हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि मेक श्योर करती हैं, उसमें उनकी पूरी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है, उनके हस्बैंड भी साथ आते हैं। तो ये पूरी एक फैमिली का प्रोजेक्ट है। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा खुद मुख्तार प्रोग्राम है, तो बहुत सारे फिर हमारे लोग ऐसे हैं कि अगर उसी फैमिली में हम देखते हैं कि अब इनको कारोबार करने के लिए मदद की ज़रूरत है, इनके बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, इनकी फैमिली बढ़ गई है, तो फिर उन फैमिलीज़ को खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत जो है
وہ کمپنسیٹ اور کیا یہ جاتا زیادہ ہے. تر کس ایریا میں ہو رہا ہے اسپیسیفکلی؟ یہ جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ساؤتھ پنجاب میں. صرف ساؤتھ پنجاب کو یہ یہ ڈیل ساؤتھ کر رہا ہے؟ پنجاب کے، کیونکہ پنجاب میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر پاورٹی زیادہ ہے. سینٹر پنجاب. اچھا کتنے کی نمبرز میں مستفید ہوتے ہیں لوگ یہ مختلف پروجیکٹس جو آپ نے بتائے ہیں؟ جی یہ ہمارا جو ورلڈ بینک کے ساتھ پروگرام ہے اس میں تو لاکھوں کے ہاں جی حساب سے مستفید ہو رہے ہیں. جو ہمارا زیور تعلیم پروگرام ہے اس میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد بچیاں ہیں جو کہ سٹائپنڈ لے رہی ہیں. یہ پورے پنجاب میں ہے، یہ صرف ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے، یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہ لاہور میں ہے، قصور میں ہے اور اکاڑا میں. لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں بھی آپ لوگ اچھی طرح یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں. ہاں جی قصور میں بھی ہے اور یہ اکاڑا میں ہے اور اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بتا دیجیے اپنے ویورز کو کہ ہمیں بس کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی منٹوں میں ساحل عظیم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، اور پھر آپ کالز کر سکتے ہیں لائیو اور وہ آپ کو خود لائیو جواب دیں گے. سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے. اور ابھی جہاں آرا بٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان میں اور بالخصوص جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں جہاں پر غربت بھی ہے، لوگ بنیادی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہیں. اچھا بھی کوئی اس طرح کا بھی پلان ہے کہ یہ جو اسٹائپنڈ ہے جیسے 1000 روپے ہے، جیسے 23,000 روپے ہے، اس کا رقم کو بڑھانے کے حوالے سے حکومت، چونکہ ویسے معاشی طور پر صوبوں کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وقت گزرے کچھ تھوڑے حالات بہتر اس کو؟ بجٹ بھی دیکھیے غربت تو بہت زیادہ ہے، غربت تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں جب سے میں نے اس اتھارٹی کا چارج سنبھالا ہے اور میں نے سارے پروگرامز کو کافی قریب سے ان کو دیکھا ہے، اور کئی پروگرامز ایسے ہیں جیسے کہ ہمارا سلاح فن پروگرام جو ہے وہ فنکاروں کے لیے ہے. تو اس میں کیا آپ لوگ سکلز نہیں، اس میں وہ فنکار جو کہ اب کام نہیں کر رہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے اس کے بعد کام ملنا بند ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور پھر آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کئی دفعہ خبریں آتی ہیں کہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت گزار رہے ہیں کئی فنکار. تو یہ پروگرام ان فنکاروں کے لیے، اور اس میں جب آئی ہوں تو میں نے ان کی رقم کو بڑھانے کا اپنی اتھارٹی کے تحت بڑھانے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ٹرانسجینڈرز کا پروگرام ہے ان کو پہلے 3,000 مل رہے تھے، اب جو ہے ان کے بڑھائے ہیں ہم نے ان کا 5,000 کر دیا ہے. تو اسی طرح سارے پروگرامز میں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ مدد کر سکیں. لیکن ظاہر ہے حکومت ہے اور بھی بہت سارے بجٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، لیکن حکومت کا فوکس ہے کہ غریب لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے. یہ ٹرانسجینڈرز والا آپ نے جو ذکر کیا ہے، ان کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ یہ ٹرانسجینڈرز کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ایسا ہے کہ ایک تو ہماری شرط ہے کہ وہ 40 سال سے زیادہ ان کی عمر نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں وہ یہاں پر بھیک مانگ کر اور سڑکوں کے آس پاس آپ کو نظر آتے ہیں، وہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں بھیک مانگنے میں اور کام نہ کرنے میں. تو ان کو اس بھیک سے ہٹانے کے لیے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ حکومت کا پروجیکٹ ہے جس میں ان کو ہم نے جب وہ 40 سال سے اب ان کی عمر بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ 40 سال تک تو ویسے ہی وہ اپنا کمائی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب ایک تو ہم نے ان کی عمر کی لمٹ بھی بڑھا دی اور دوسرا یہ کہ ان کے پیسے بھی بڑھائے ہیں تاکہ 3,000 تو بالکل اب تو پینٹس ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت کم ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور یہ جو ہے گورنمنٹ ہی مینٹین کرتی ہے اس بجٹ کو، یہ سارا کام جو ہے یہ گورنمنٹ حکومت پنجاب مینٹین کر رہی ہے. یہ حکومت پنجاب کے ہی پروجیکٹس ہیں اور یہ حکومت ہی چلا رہی ہے. یہ کوئی غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے جیسے اپنی ورلڈ بینک کا ذکر کیا کچھ اور اداروں کے ساتھ؟ اس میں ہاں جی کئی ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جہاں بٹو صاحب، آپ تشریف لائیں اور ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے منصوبے ہیں اور جو جگہیں ہیں جس پہ لوگوں کو ضرورت ہے حکومت ان کی مدد کر پائے، اور جو بھی آپ اپنی حیثیت میں جہاں پر موجود ہیں تو اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونا، بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں. آگے بڑھتے ہیں جی، اور پروگرام میں ہمیں اس وقت شامل گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ساحل عظیم صاحب. السلام علیکم ساحل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ. مزاج اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر. بخیر و عافیت ہیں؟ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اچھا ساحل صاحب شروع کرتے ہیں.
ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کا ترجمہ جو مفہوم ہے اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جب حق پڑھا جاتا ہے، حق آتا ہے لوگوں کے سامنے، تو پھر لوگوں کی آنکھیں ابلتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یا الہی ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ کسی ایک کے لیے تو ہے نہیں، آج قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، تو کیا ہم ایک حق ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اللہ کے نبی کو آخری نبی مان لیا، کیا یہیں پہ حق ختم ہو جاتا ہے پھر؟ نہیں، یہاں تو حق، یہاں سے حق شروع ہوتا ہے، ختم تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ تو کامن نالج ہے، ایون اے چائلڈ وڈ ٹیل یو کہ there has to be more than just a belief in Allah Azza wa Jal's presence and existence. There is a purpose of my existence. میرا کام اور مصرف وہ ہے اصل میں بتانا۔ دیکھیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا۔ سو اگر ہم یہ رکھیں نا کہ میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو نعوذ باللہ یہ بات یہاں پہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہو کہ جیسے اللہ کو ہماری ضرورت تھی اور اس نے اس چیز کے لیے پیدا کیا ہمیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کو ماننا شروع کرتے، بس کام ختم۔ نو دس از، یہ فلسفے کی کہانی ہے۔ میں اس نے آپ نے جو سوال کیا ہے نا، اصل میں اس کی جڑ بس یہی ہے کہ حق ماننا ہے تو یہی اس کے ساتھ ایک پیکج ساتھ ہی آتا ہے کہ یہ حق ہی کیوں نہیں مان رہے کہ ہم بھی کسی وجہ سے ہی ادھر آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ جی جی جی، یہ ہے نا اصل میں حق۔ سو میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہر طرح کی ایج کے لوگ سنتے ہیں یہ پروگرام آپ کا۔ سو میں اب صرف ان بزرگان سے تو نہیں بات کر سکتا جو فلسفہ سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوگا میں نے 2 جملے پہلے کیوں بولنے پڑے مجھے، مگر یہ جملہ ضروری ہے کہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ اپنے بچوں کو 8ویں 10ویں سال کے اندر سے یہ ترتیب دینا شروع کر دیں سوچ کی، اور سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے۔ یہ والی سوچ خود ہی نہیں آ جائے گی، میں آپ کو بتا دوں۔ دنیا بہت بزی کرتی ہے، ہمیں نکالنا پڑتا ہے، دماغ کا کھانا بنانا پڑتا ہے اپنے بچے کا۔ جس نے نہیں بنایا، آئی گارنٹی یو اس کا نہیں ہے۔ یہ بنایا ہے جس نے، صرف اسی کا ہے کہ دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور اس کو میں نے اسٹیبلش کر کے پروو کیسے کرنا ہے کہ میں اسی وجہ سے آیا۔ پہلے اس کو ویلیڈیٹ کرنا، ہاں یہی وجہ تھی آنے کی، اور اس ساری عمر گزارنی ہے اسی ویلیڈیشن، اس مقصد کو پروو کرنے کے لیے کہ میں جو حق کا لفظ ہے نا، میری عمر بھی حق میں گزری۔ اب 50 60 70 80 کے ہو جائیں گے نا آپ، تو مجبوراً آپ کے اندر وہ کھانا بن جائے گا۔ 40ویں سال میں دماغ کے ساتھ ایک آخری واقعہ ہوتا ہے ہارڈ ویئر میں۔ وہ واقعہ ہوتا ہی اس لیے کہ ماں باپ اگر فیل ہو گئے نا، تو جسم خود ایک آخری آواز لگاتا ہے رب کو، لٹرلی ہارڈ ویئر کا ایک خاص گلینڈ ہمارا کھلتا ہے، اوکے، اس سے ریفلیکٹیو تھنکنگ ہوتی ہے۔ وہ 40th ایئر میں ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے شاہ فرمایا جس کو 40 سال تک ہدایت نہیں آئی پھر نہیں آئی۔ یہ ہے، یہ پوری ترتیب سمجھیں، یہ جنرل رول بتایا نبی اسلام نے، آف کورس۔ سو ہاؤ ڈو وی لک ایٹ آل دس؟ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یا تو ماں باپ شروع میں بنا دیں، یا پھر آپ آخری دفعہ یہ ڈبہ کھلے آپ کا اور آپ سمجھیں کہ بھائی یہ کہانی تو کچھ اور تھی۔ سو آپ خود سوچ لیں، آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اتنے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پوچھیں ذرا، آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کبھی کہ میں دنیا میں کیوں آیا؟ What is there has to be a purpose of this creature in this planet, and if there is a bigger purpose of all of these human beings, تو میری ایک انڈیویجول کی کوئی نہ کوئی ہستی تو ہونی چاہیے اس کے اندر، ایکویشن کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ What is the part that I have to play in all of this؟ ہر انسان کا راستہ الگ بنا اللہ نے، دیکھیں فنگر پرنٹس کی طرح راستہ بھی الگ ہے، کوئی 2 بندے ایک راستے پہ ہیں ہی نہیں۔ There is so much of flavor in all of this۔ تو یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اماں ابا نے نہ سکھایا، جس نے نہیں پوچھا سمجھ لیں گے بس 40ویں سال کا ویٹ کر رہے تھے، اور 40 سال پلس جو انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا، تو پھر وہی بات ہے۔ پھر اب تو کئی لگے کہ کوئی اچھا استاد مل جائے اور جوڑے اتنے زور سے کہ اس عمر میں بھی تجھے، جیسے یہ دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں سارے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے لیے آ گئے ہیں، اب تو یہ لالچ چھوڑ دیں۔ اور صرف وہ نہیں، ہر وہ شخص جو کہ 50 60 میں، اور اس نے کانشیس ایفرٹ نہیں کی ہوئی کہ میں نے اصلی جہان میں اپنی حیثیت بنانی ہے، اس جہان میں حیثیت کیا ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ریورس انجینئر کرنا پڑتا ہے، اینڈ ٹینجیبلز پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ہوائی تکے نہیں چلیں گے آخرت میں
کہ جی میں اچھی نیت سے یا اللہ میں نے یہ بھی سوچا تھا, میں آئی واز ٹرائنگ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ, نو سوری دیٹس ناٹ گونا کٹ اٹ. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جملے کو غور سنیں, دس از ناٹ گونا کٹ اٹ کا مطلب یہ ہے اسلام نے اسی فلسفے کو وائٹ واش کیا تھا کہ 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ, کوئی مذاق میں نہیں آیا, یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں, 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ ہے ہمارے پاس, اور ہر چیز اسٹیبلش کرتا ہے کہ بھائی کسی وجہ سے تو ادھر آیا ہوا ہے وہ سمجھ. سو جس نے نہیں سوچا کہ میری پرپز آف لائف کیا ہے, انسان کیوں ادھر ہے, میں ادھر کیوں, تو وقت آ گیا, شاباش جت جائیں. اور یہ شاہد جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا, اس کا آخری جو پلر ہے وہ اور سمجھیں, شہید کا مطلب سمجھیں. ہمیں فیشن کے طور پہ پاکستان میں جو شہید کا لفظ بولتے ہیں نا, شہید کو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھاتے نا. یہ ہے وہاں پہ مقصد کیا ہے کہ شہید وہ ہے جو گواہی دیتا ہے, گواہی دیتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جس کو آپ اور میں شہید کہتے آئے ہیں, ہماری امیاں نانیاں دادا ابو یہ سارے کے سارے وہ جو فیشن کرتے تھے اسلام کے نام پہ, وہ کہتے تھے کوئی مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے, زندہ بندہ شہید نہیں ہو سکتا. پاکستان میں زندہ بندہ شہید نہیں ہو سکتا اسلام میں, اور قرآن میں ہر زندہ بندہ شاہد ہے, یہاں پہ شہید ہے. اور جو مرا ہوا بندہ اس کو شہید کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس نے الٹیمیٹ شہادت دی ہے کہ میں اگر اتنی بلیو نہ کرتا کہ میرا رب اور یہ میرے رسول کا حکم اور یہی رہا ہے, تو میں اپنی جان کی بازی نہ لگاتا اس کے اوپر, جان بچا لیتا, کیونکہ جان بچانا اسلام میں حکم ہے. آئی بلیو, اور ہر انسان اپنی جان بچاتا ہے. یہ وہ شہادت ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ یہ لو میں نے اپنی جان بھی دے دی, میں اتنا مانتا ہوں اس بات کو, اتنا شہادت دیتا ہوں. اور جس بندے کو کنفیوژن ہے اس کو پتہ چلے گا یہ پچھلے بڑھو 2 نمبری کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ, کہ ایک طرف کہتے ہیں شہید مرنے والا, دوسری طرف کہتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ, دوسرے کلمے پہ ہی شہید ہو رہے تھے ہم تو, سمجھ, ہم تو دوسرے کلمے پہ ہی شہید ہو گئے تھے. یہ نشان حیدر کس لیے مل رہا تھا؟ نشان حیدر ان کو ملتا ہے, مطلب جان کی بازی والا شہید وہ ہوتا ہے کہ جو الٹیمیٹ بلیف شو کرتا ہے کہ میں اتنی کلیئر شہادت ہے میری, میں گواہی دل سے گواہی دے رہا ہوں کہ اب جان کی نوبت آئی تھی, میں نے اس دین کے لیے جان بھی دے دی. یہی سے کالر لے لیں, لیتے ہیں. اور اگر جس کی جان پہ نوبت نہیں نہ آئی, کیونکہ وہ آخری حربہ ہے جان تک, اس نے مال سے شہادت دینی, اس نے اپنی حرکتوں سے, اعمال سے, اس نے الفاظ سے, اس نے اپنے ٹائم سے, اسپیس سے, ایفرٹ سے, سویٹ سے, بلڈ سے, ہر جگہ شہادت دینی ہے. مسلمان ہے ہی صرف شہید, یہ ہے اشہد ان لا الہ, کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میرا نبی اس کا بندہ اور غلام اور آخری رسول ہے. یہ ہے میری شہادت. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میرے ایک ایکشن سے میں شہید ہوں گا تو پتہ چلے گا نا. اب وہ آخر میں نوبت آ گئی کہ جی توپ اور ٹینک اور جہاز ہی چل رہے ہیں, اور نوبت ایسی آئی ہے کہ میرا پورا کنبہ بنی نوع انسان کا کنبہ خطرے میں ہے, تو میں نے جانا ہے اس کو بچانے کے لیے. اس دوران مروں گا. کس لیے مروں گا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے, ورنہ جان بچانا اصل میں ہماری فطری اور جبلی خاصیت ہے. سو یہ ہے وہ آیت جہاں پہ آپ نے آخر کی. دو مختلف چیزیں لیکن شہادت کی ہیں, جو حق کی شہادت ہے نا, آپ نے حق کا پوچھنا, وہیں پہ اللہ تعالیٰ, یہاں پہ کیوں شاہد کا لفظ اللہ نہیں؟ سوچیں کہ حق ہے تو شہادت ضروری ہے, اگر حق نہیں ہے تو شہادت کس بات؟ ہم نے شہادت کو صرف گواہی کے مطلب میں لیتے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے کیونکہ بڑا اچھا اور تحقیقی اور جی السلام علیکم, معلوماتی موضوع. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں ولید بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. میرا ساحل صاحب سے سوال ہے. جی فرمائیے. ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ڈرتے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم اگر باہر دیکھیں فارن کنٹریز میں تو وہ اپنی کاز کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ریلیز وغیرہ بھی نکالتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, لیکن وہ پھر اپنی کاز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لیڈرز, ہمارے اسکالرز ہو گئے, ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تو یہ ہو جائے گا, اگر تم نے یہ کیا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اتنا ڈرتے کیوں ہیں اور اس کو ہم اوور کم کس طرح کریں؟ بہت شکریہ آپ کا. بہاولپور سے فون ہے. ویسے یہ اس سے جڑی بات ہی ہے, وہی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیسے فٹ ہوا ہے پرزم آگے. کتنی دیر ہے میرے پاس؟ آپ کے پاس کافی وقت ہے. کیا نام بتایا بچے نے؟ بہاول سے ولید, بہاولپور سے. ولید صاحب غور سے سنیں, اسلام جو ہے نا وہ ڈیتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ڈیتھ سے, یہ واحد فلسفہ ہے جو ڈیتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. غور سے سمجھیں, موت سے. مومن ٹیکنیکلی اسپیکنگ موت کا منتظر ہونا چاہیے. جو جس رب نے مجھے بنایا ہے اس سے ملنے, اس کو دیکھنا, اس کے پاس ہونا اصل میں میری الٹیمیٹ خواہش ہونی چاہیے.
یہ پہلا اصول بتا رہا ہوں. زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ سو مینی پیپل آر کالنگ. اصل میں حقیقت سمجھ لیں اور یہ حق کا اصل میں مطلب سمجھ لیں کہ میں نے رب سے ملنا ہے. جی اگر مجھے رب نے بنایا اور میں مانتا ہوں میں رب, تو پھر مجھے تو ملنا ہے. دنیا میں میرا ماں باپ بچے راستے میں آئے, میں نے رب سے ملنے کے اوپر کمپرومائز نہیں کی. دیٹ از وہ ہستی ہے جس نے مجھے بھی ماں باپ بچے دیے ہیں. میرے ماں باپ بھی بچے مجھے میرے رب سے عزیز تو نہیں ہو سکتے. نبی اسلام نے فرمایا کہ تم تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ اور اس کے رسول کو اپنی کسی بھی چیز اس میں باقاعدہ بتایا ہے اپنے ماں باپ بھی بچے مال دولت سے زیادہ عزیز نہ رکھو. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک پورا سیلاب ہے فلسفے کا. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے, غور سمجھیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کیوں اتنی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں کہ جب تک مسلمان کو رب کا اور اپنے آپ کا کنیکشن پتہ نہیں ہوگا تب تک اس سوال کا جواب سمجھ نہیں آئے گا کسی کو, اور اسی وجہ سے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. دنیا میں اتنی ڈرپوک قومیں بہت کم ہیں, اور بائی دا وے ہمیں بائی ڈیزائن ڈرپوک کیا گیا ہے. پیدائشی ڈرپوک کوئی نہیں انسان ہوتا. اللہ کی فطرت پہ پیدا ہونے والا یہ مخلوق پیدائشی ڈرپوک ہو نہیں سکتا. ہمیں ڈرپوک کیا گیا, اور ہمیں ڈرپوک کرنے کے پیچھے 3 میجر چال باز لوگ. غور سمجھو ان کی شکلیں آپ کے سامنے آنی چاہیے. آپ نے سوال اس لیے کیا, سوال ایسا کیا مجھے اسی طریقے سے بتانا پڑے گا آپ کو. آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ کا ایک مفسر ملتا ہے. وہ جس بھی کیٹیگری سے, وہ لبرل ہو تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ہوگا, سیکولر ہو تو سیکولر لبرل ہو تو وہ, اگر کنزرویٹو ہو تو وہ مولوی صاحب ہوں گے, عالم ہوں گے. وہ ایک ہی جملہ آپ کے سامنے بولیں گے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, could be your father, could be your cousins, could be anybody. غور سمجھیں اس بات کو, اور امیاں اسپیشلی سنیں اس بات کو کہ ہم اس وقت غلام اور مفتوح ہوئے ہوئے, وہ ہمارے آقا ہیں. ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں, ان کے پاس F-35 ہے, ان کے پاس مگز, ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جملہ غور سے یاد کریں. کون کون بولتا ہے یہ جملہ؟ شکلیں سامنے لے کے آئیں. جب آپ کے بڑے اس طرح کے جملے بولنا شروع کریں, یا پھر یہ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ, ٹھیک ہے, میں جان کے آپ کے سامنے اب پچھلی نسلوں کے نام نہیں لے رہا ہوں, یہ پچھلی نسلوں کے جملے ہیں. یہ خواب بیچنا بند کرو, حقیقت کے اندر آؤ, ہم بالکل زمین پہ ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا ان کے پاس زیادہ بڑی طاقت ہے. تو ہم نے یہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیسکلی ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. یہ نسلن در نسلن ٹرین ہوئے ہیں, پرائمنگ بولتے ہیں, یہ پرائمڈ انٹو دس فلسفی ہیں کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈو دنیا میں آتے ہی میرا آقا کون ہے. یہ ان کی پہلی جست ہوتی ہے, دا فرسٹ اٹیمپٹ. یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلے یہ ڈھونڈوں کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کرنا ہے, میں کیسے اوپر آؤں. وہی دیکھتے ہیں میں کتنا نیچے ہوں. دیٹ از اے ویری بگ ڈفرنس. اٹس سچ اے سمپل اسٹیٹمنٹ بٹ سچ اے بگ ڈفرنس. جب بھی پاکستان کے حکمران امریکہ جاتے ہیں تو ان کی حالت دیکھیں کیسے کیا ہوتی ہے. وہ کس طریقے سے بات کر رہے تھے امریکہ کے صدر کو, حالانکہ سب سے چھوٹا رقبے کا ملک ہے. اس کا صدر جب امریکہ جاتا ہے نا اسرائیل, آپ بینجامن نیتنیاہو یا شرون یا whoever goes there, اس کی باڈی لینگویج, ٹون اور چوائس آف ورڈز دیکھیں. اس چوائس آف ورڈز کو غور سے سمجھیں جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اب میں خالی حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے کہا شکلیں سامنے لے کے آئیں, اور وہ شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی ہر بھانت بھانت کی کیٹیگریز میں سے, ریلیجیس کیٹیگریز میں سے, سیکولر کیٹیگریز میں سے. اور یہ لوگ آپ کو سروائیول ٹیکنیک سکھائیں گے. یہ سروائیول ٹیکنیکس پتہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ 3 الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں. ایک لو سوشو اکنامک کلاس کی قسم ہوتی ہے جو بیچارے بہت غریب رہ جاتے ہیں ان کی, یا پھر نسلن در نسل غلام کی, جو کہ عرب کے زمانے میں نہیں غلام ہوتے تھے, جو غلام کی سائیکالوجی ہوتی تھی. آپ کیا سوچتے, کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ غلام ایسے آزاد پھرتے ہوتے تھے گلیوں محلوں میں, گھر یہاں سے بھاگ کے نہیں جاتے تھے؟ ڈو یو نیور تھنک اباؤٹ دس فیکٹ؟ ہیومن بینگز آر سلیوز اینڈ دیئر کڈز آر سلیوز, اور ان کے بھی بچے غلام ہیں, مگر وہ کام پہ بھی جاتے ہیں اور ادھر ادھر پھر رہتے ہیں. ان کو کوئی بیڑیاں تو نہیں ڈلی ہوتی, مگر واپس ادھر ہی آتے ہیں اپنے آقا کے پاس. دیر از اے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ٹو آل آف دس. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ان کو ڈرا کے رکھا جاتا ہے کہ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا, میں تجھے پکڑ لوں گا اور میں تجھے وہاں پہ جا کے مار دوں گا. اور وہ اس ڈر سے اپنے اس چھوٹے سے 10 کنال کے خطے سے بھی باہر نہیں جاتا. یہ سائیکالوجی زور سے سمجھیں. یہ غلام کی سائیکالوجی کو
جو پرانے زمانے کے غلاموں کی بات بتا رہا ہوں، جس میں غلام اور باندی رکھی جاتی تھی اور اس کا آقا اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتا تھا، وہ بیسکلی سائیکولوجیکل کنٹرول تھا. اس کو ہر وقت رسی باندھ کے تو نہیں بازار بھیجا جاتا تھا، کہاں پہ بھیجا جاتا تھا. اس کی جو نیورونز کی رسی تھی نا وہ پکڑی ہوتی تھی، اس کے ذہن کو تابع کیا ہوتا تھا. وہ پیدائشی تابع ہوتے تھے، ان کو ٹریننگ میں اور جملے ایسے بولے جاتے تھے. ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ جملے ہمیں بچپن میں دینے شروع کر دیے. یہ ہے وہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجسٹ جو کہ ہر جگہ کے اوپر ہر اینگل سے بتاتے ہیں کہ نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ خواب ہیں اور بچوں والی باتیں، اور یہ اس طرح کے خواب بیچنے بند کرو، ریالٹی کے اندر آؤ، ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں. یہ والے جب آپ جملے سنتے ہیں اور مجھ جیسا بندہ، تو میری صرف غیرت نہیں، میرے اندر کا ایک ڈاکٹر بھی باہر نکل آتا ہے کہ اس کی سرجری کروں. مجھے پتا ہے دماغ کے کون سے حصے میں اس کے نقص ہے. بیکاز دس از اے سائیکولوجیکل ڈیزیز دے آر سفرنگ فرام. جس قوم کے اندر اسلام کے بغیر بھی اللہ رسول کو نہ ماننے والی قومیں بھی یہ نفسیاتی بیماری نہیں آئی، دیکھ لیں ان قوموں نے کیسے ٹپل کیا اپنے اوپر کے 2 نمبر آقا کو یا ایون صحیح والے آقا کو بھی. جب بھی انسانوں نے کہا بھائی اس بارے میں تیری اور میری چھوٹے اور بڑے کی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں، برابری کی ریلیشن شپ ہے، تو بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں، تیرے پاس ٹیکنالوجی ہے، وی آر گوئنگ ٹو کم اپ وتھ سم ادر سولوشن اینڈ وی آر گونا ٹاپل یو. سو میں آج کل کے دور کی بات بتا رہا ہوں، یہ پچھلے صحابہ کے دور کی بات. صحابہ نے تو اڑا کے رکھ دیا تھا نا پوری دنیا کی طاقتوں کو. اور کیا آرگومنٹ یہ رہتا ہے ان کے پاس بھی تلواریں تھیں، ہمارے پاس بھی تلواریں تھیں، اس لیے تو اڑانا آسان تھا. بھائی آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں بتا رہتے ہیں آپ کو کس نے کس کو اڑا کے رکھا ہے. آپ کی اتنی فراست نہیں ہے. بچوں کو آپ ہمارے غلام بنانے کے لیے اتنے کوشاں ہیں. آپ ایٹ لیسٹ چپ ہی ہو جایا کریں، آپ خاموش رہا کریں اگر آپ نے بات نہیں کرنی صحیح. یہ اپنے آپ کو پروفیسر یا مولوی صاحب کیوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نفسیات بھی سکھانی ہے؟ یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، آپ مت سکھائیں. میرے بچے غلام مت کریں. میرے 25 کروڑ بچے آزاد پیدا ہوئے ہیں. لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ ادھر سے جن ہے ان کے پاس اور وہ آگے کھا جائے گا تمہیں. دس از اے ڈیزیز. یہ ایک بیماری ہے. یہ ڈر کی سائیکالوجی اصل میں بائی ڈیزائن کریٹ کی گئی ہے آپ کے اندر اور آپ کے پرداداؤں کے اندر. یہ میرے بچوں تک نہیں آنی چاہیے. 25 کروڑ آزاد مسلمان پیدا ہوئے ہیں. دے گونا ٹیک اوور. مجھے پتا ہے کہ 1 2 3 4 سٹیپس لینے، مجھے بھی پتا ہے وہ سٹیپس لینے کی ٹیکنیکس ہیں. ان میں سے پہلی ٹیکنیک پتا کیا ہے؟ آپ جیسے غلاموں کو ٹی وی پہ یا اسکرینوں پہ نہ آنے دیا جائے، پروفیسر شپ میں اور پیڈسٹل سٹیجز پہ نہ آنے دیا جائے. ہر بندہ آ کے میرے بچوں کو کنونس کر رہا ہے پاکستان کے کہ امریکہ جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اور تم بہت ہی چھوٹے قسم کے غلام پیدا ہوئے. یہ بے شرمی اور کچھ بھی نہیں. ایک صحابی یہاں پہ زندہ ہوتا سب سے پہلے آپ کو الٹا لٹکاتا کہ یہ کیسے سکھا رہے ہو ہمارے بچوں کو؟ یہ آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں، ان کو یہ کیوں بتا رہے کہ وہ کتنا بڑا اور تم کتنے چھوٹے ہو؟ اور ان کو اس بارے میں ایک خاص حصار کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو کیوں پروفیسر ثابت کر رہے ہو؟ ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو مائی مسلم کڈس، اسپیشلی مائی فیوچر مسلم مدر. جو لڑکیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ یہ سیکنڈ کاز ہے جو ولید آپ کا کوشچن ہے کہ ہمارے گھر ہمارا پاکستان. اور غور کیجیے گا جتنے بھی یہ پروفیسر اور مولوی صاحب ہوتے ہیں نا یہ خود بھی جوائنٹ فیملی کے ہلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی یہ پیٹرن نوٹ کرنا، یہ کوریلیشن میں رن کر رہا ہوں. جو انسان بھی ایک خاص عمر کے بعد خواتین کے زیر سایہ ہی پلے گا تو ظاہر ہے وہ اس طرح کی سائیکالوجی کے اندر آئے گا. لڑکی بائی ڈیزائن انیشیٹو نہیں لیتی ہوتی. ان کا کام نہیں ہے لڑکیوں کا کہ جا کے لڑائیاں کرنا ہو مقابلے کرنے نا. کام ہے سیکیور کر کے بچے کو ایک خاص لیول تک لے کے آنا. اور ہمارا پاکستان زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنی ماؤں کے اور خواتین کے سائے میں لڑکوں کو پال رہا ہے. امی کے پاس سے ٹرانزٹ ہجرت کر کے ابو کے پاس ان کی دکان پہ جانا، زمینوں پہ جانا، کام پہ جانا دوستوں کے ساتھ، یہ کام ضروری تھا لڑکے کا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں آپ کو ایک بیسک ٹریننگ کیمپ بتا رہا ہوں جو ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے. اس جوائنٹ فیملی سسٹم کا میں اس لیے خراب ہوں. ہمارا لڑکا نکارا کر دیا، ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ فالوور کر دیا. یہ ہے اصلی مسئلہ. ہمارا لیڈر فالوور. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو خود اپنے ڈیسیژن لیتا ہے چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، سیکھتا ہے پھر ان سے. ہمارا تو لڑکا ڈیسیژن نہیں لیتا، اس کے تو ابو لیتے ہیں. باقی اس کے ابو کے بھی ابو لیتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ مرے نہیں ہیں. وہ محل کے بادشاہ ابھی تک سلامت ہیں اور نیچے پوتے کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے اوپر پھر اس کی بیوی اور اس کی ساس اور اس کے پھپھو اور اس کی پھپھو ہی اس کی ساس ہوتی ہے. وہ کبھی پھپھو کو امی بولتا ہے، کبھی پھپھو کو پھپھا بولتا ہے. اس لیول کی کنفیوژن ہے. وہ پراپرٹی کے کیس ہوں یا خاندانی رسم و رواج کے کیس ہوں، بہرحال وہ رہتے ہو خاندانوں کے اندر ہیں. وہ پھر ڈرپوک ہی رہتے ہیں. امیاں ان کو بچا کے چوزوں کا ابھی تک رکھا ہے، وہ چوزے بڑے ہی نہیں ہو رہے. امی سے بڑے سائز کا چوزا امی کی پروں میں چھپا ہوا بیٹھے. وہ پھر اس طرح کے لیکچر دیتا باہر جا کے.
اس کو تو امریکہ سے ڈر لگنا ہی لگنا تو نا. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ طاقت کوئی بھی لے سکتا ہے, یہ حقیقت ہے. ان کو کوئی آسمان سے نہیں طاقت آتی, حقیقت یہ ہے. اور سمجھے انہوں نے مکس بنائی ہیں, یہ ٹینک بنائی ہیں, نیوکس بنائے ہیں, جو بھی بنائے انہوں نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے پیر تلبے چاٹا کریں گے. وہ ایک بھی ایٹم بم چلا نہیں سکی آج تک کوئی قوم. کس بات کا ڈر تھا؟ آپ سوچیں کس بات کا ڈر ہے کہ ایٹم بم نہیں چلاتے؟ دیر از اے پرابلم ہیئر, وی ہیو ٹو سالو دس پرابلم. سب سے بڑا بم تو ایٹم بم ہی ہے نا. چلا کے دکھائیں ذرا. جس حکومت کے پاس ایٹم بم ہے اس کے پاس پتہ ہے کس چیز کا ڈر ہے؟ پڑھیں اور خود کتابیں پڑھیں, خود اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ ایٹم بم بنائے ہیں تو چلانے کے لیے نہیں بنائے, تو پھر بنائے کس لیے تھے؟ یہ قوموں کو ڈرانے کے لیے بس بنائے جاتے ہیں, یہ ذہنوں کو کے اوپر زنجیریں ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. میں تو شروع سے پش کر رہا ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں, مگر اس ڈر کے مت آئیں. انہوں نے تو پہلے یہ کیپ سیٹ کر دی ہوئی سب نے کہ بھئی یہ ہماری کیپ ہے. کیپ کا مطلب ہوتا ہے یہ لمٹ ہے بس. اپنی غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ انہوں نے چھوٹا سا خدا خود بنایا, خود امریکہ کو خدا بنایا. کروڑ دفعہ بتا چکا ہوں, آپ کی اوقات وہی ہے جو آپ کے مانے ہوئے خدا ہے. جس خدا کو مانتے ہو اتنی اوقات میں آتے ہو. میرا رب کائنات کا مالک ہے, میری اتنی بڑی اوقات ہے. ان کا رب امریکہ ہے, ان کا F-35 ان کے خدا بن چکے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا. You don't even get that simplest of those answers in your heads. And you dare hold microphones and tell them کہ نہیں مانو یہ خواب ہیں, مانو حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں, اور کوئی حقیقت نہیں. آپ کو نفسیاتی مرض ہے, یہ حقیقت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اصلی اور اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, وہ اصل میں بتائے گا کہ جی آپ کے بچپن کے پیٹرنز ایسے تھے, آپ کے ٹراما تھے, آپ کے ابو نے بچپن میں بہت زیادہ مار دیا تھا, یا امی نے کچھ کر دیا تھا, آپ نے روتے ہوئے ماں باپ میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے, جو بھی وجہ ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے پیٹرنز میں بیسک ڈسپوزیشن یہ تھی, یو ہیو اے بروکن فیملی ڈس آرڈر, مے بی سم مولسٹیشن, کوڈ بی اینی تھنگ, مگر ہے سائیکولوجیکل ایشو ہی. آزاد بندے ایسے نہیں سوچتے ہوتے, وہ اپنے بچوں کو کسی اور وجہ سے ٹرین کرتے ہوتے. امریکہ کا بچہ اس لیے تو نہیں وہ طاقت میں آیا کہ اور چونکہ ورلڈ وار جیت گئے تھے آپ تو جو کچھ بھی کریں گے سونا بن جائے گا, ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے بھی محنتیں کی, ٹھیک ہے. اور آپ اس وقت ورلڈ وار کے اوپر ہم اتنا کچھ اتفاق کرتے ہیں نا, سارا کچھ ہی اس کے اوپر وہ فاتح ہیں. اور چائنا کا کون ہے فاتح؟ یہ بتائیں, چائنا نہیں آ رہا ورلڈ وار؟ سوچیں ذرا, چائنا کیسے اوپر جا رہا ہے؟ جاپان کے ساتھ تو ایٹم بم گرا تھا ان کے اوپر, سب سے تابع تو ان کو ہونا چاہیے تھا. ہاؤ ڈڈ دے سلپ اسٹریم تھرو دا ورلڈ؟ یہ کہانیاں کسی اور کو سنائیے گا. یہ سارے اسپیشلی دوز لبرل پروفیسرز who keep on pumping this card کہ یہ مولوی جو ہے نا, یہ ایمان کی کہانیاں اور عربین سویلائزیشن سے اٹھا کے لاتے ہیں اپنی ہسٹری کی, اور زبردستی اپنے سر پہ ڈالتے ہیں. حالانکہ ہم تو پاکستانی ہیں, وہ عرب تھے, وہ تو تم پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. اس قسم کی بکواسیات یونیورسٹی کیمپسز میں چل رہی. اصل میں جس پہ بم گرا ہے, اصل میں ایٹم بم جس پہ گرا ہے, وہ اس وقت دنیا کی سب سے ایڈوانس قوم ہے جاپانی. یہ فاتح مفتو کی کہانی مجھے آتی ہے بتانی, میں آپ کو بتاؤں گا کیسے سمجھاتے ہیں. سمجھا رہا ہوں روڈ گلیوں میں جا کے ہر اسٹوڈنٹ کو. آپ کا کام نہیں ہے, پلیز آپ جنازے کے مسائل بتایا کریں, طلاق کے مسائل بتایا کریں, یہ بتایا کریں کون شیعہ ہے کون نہیں ہے, کون کافر ہو گیا کون نہیں ہے, یہ اس طرح کی کہانی سنائیں. اور پروفیسر صاحب لبرل, آپ یہ بتایا کریں کہ ڈگری کیسے لینی ہے, نمبر کیسے لینی, نوکری کیسے لیتے ہیں, باس کو کیسے خوش کرتے ہیں. پلیز انسانی نفسیات میں مت آئیں, اسپیشلی اسلام کے نام کے, اور مسلمانوں کو چھیڑنا بند کریں. اسلام ڈر کا مذہب نہیں, ڈر کو تابع کرنے کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا, یہ ان سے ایسے ڈرتے ہیں سورہ النساء میں کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یا پھر اس سے بھی زیادہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیت, ڈائریکٹ سنا رہا ہوں قرآن پاک, اسکرین پہ آنی چاہیے سما ٹی وی کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفسیات کو پکڑا تھا کہ یہ ایسے انسانوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں کے انسانوں, یہ پاکستانی امریکہ سے ایسے ڈرتے ہیں, یہ اسپیشلی فلاسفرز اور یہ پروفیسرز اور یہ مولوی امریکہ سے, یہ سورہ النساء سنا رہا ہوں میں آپ کو بریکٹ میں ڈال کے, انسانوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. So whatever is not your field, don't go there. میں بہت سینسٹیو ایکسپیریمنٹیشن کر رہا ہوں اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ, اور سب سے بڑا پتہ ہے ایکسپیریمنٹ کیا ہے, آپ لوگوں کی تابکاری ریڈیشن سے بچایا جائے. امریکہ نے بعد میں اثر کیا ہم پہ, ہمارے اپنے لوکل ہی اوپر چڑھ کے دوڑے کہ امریکہ بلکہ کہتا ہوگا ان کے اوپر ہم کیوں پیسے خرچ کریں بھائی, ان کے اپنے بڑے ان کو کھا رہے ہیں بیٹھ کے. ہم کس بات کی, ہماری کوئی سازش نہیں, نہ یہودی سازش ہے نہ یہ امریکن سازش ہے, یہ پاکستانی سازش ہے.
کہ ہم ابھی تک اپنے بڑوں کے اس ڈر کے اندر بیٹھے ہیں. ایک لڑکا بھی اپنا رسک خود نہیں لے رہا. ان کا 2 نمبر سسٹم ہے یہ سوسائٹی کا, مگر لڑکا جلدی آزاد ہو جاتا ہے. 16-17 سال کا لڑکا اپنے ڈیسیجن خود لیتا ہے, اس لیے وہ سائنس کی لیب میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے چاند اور مارس میں بیٹھے ہوئے. پہلے اپنی یہ بیڑیاں تو توڑیں نا اپنے لڑکوں کے پیروں میں, اور ان کو آزاد تو کریں, وہ جا کے دنیا کو فتح کریں. ہمارے سے زیادہ کیا فتح ہوگا کہ 4 کنال کا کارنر پلاٹ میں نے لے لیا. 50ویں 60ویں سال کی اچیومنٹ یہ ہماری, یہ بے شرمی ہے ہماری جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کی ہوئی ہے. ان کے ماں باپ, ہم جو کہتے ہیں نا, ان کے اولڈ ہومز کے اندر ماں باپ انہوں نے پھینکے ہیں, پوری دنیا کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے. یہ جو آپ اپنی ماں اور باپوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے ان کو اے سی لگا کے دے رہے ہیں نا, یہ ان آزاد لڑکوں نے بنائے ہوئے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں تھے. آپ کی امی کو جو سردی نہیں نہ لگ رہی یا ہیٹر کی وجہ سے یا گرمی نہیں لگ رہی اے سی کی وجہ سے, وہ اس لڑکے نے بنائی تھی جو ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرتا اکارڈنگ ٹو یو. اور وہ لیب میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کو 16 سال میں اس کو کہا تھا اس کی ماں نے, چلو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. تو یہ مجھے کسی اور مجھے اصلی اینگل پتہ ہیں, مجھے صاحب وہ والے معاملات اور حالات پتہ ہیں جس کی وجہ سے انسان فرد کے طور پہ اور گروہ کے طور کے اوپر کروٹ بدلتا ہے. So I am very, very angry at those old folks, people who are arrogant tones, who are saying, نہیں ہم تباہ ہو چکے ہیں, وہ ہمارے خدا ہیں, ہم ان کے معبود ہیں, پلیز بس اس حقیقت کو خواب دینا دیکھنا بند کرو. ساحل صاحب کوئی یہ کہتا تو نہیں ہے کیونکہ جب ہم الفاظ یہ نہیں ہوتے بیٹا, بچے ایسے ہی سوچتے ہیں نا. آپ سوچیں میں نے ایک چھوٹے سے 8 سال کے بچے کو F-35 دکھا دیا, کوئی مذاق ہے؟ ہم کوئی ایسی ویسی چیز دکھائیں گے, اور کیا دکھایا کہ یہ ہے دیکھو اتنی بڑی چیز ہے, ہم تو دنیا کو آئرن ڈوم. آپ بتائیں آپ دونوں میں سے کسی نے آئرن ڈوم دیکھی ہے؟ نہیں نا دیکھی اصل میں. تو پتا کیوں ہے آپ کو اس آئرن ڈوم کا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کسی ایک بزرگ نے آ کے پر پھیلا کے بتایا تھا چھوٹے سے جب ہم تھے کہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے. جی میں آپ کو بتاؤں آئرن ڈوم سب سے کمزور, سب سے ایزیلی اسپاٹڈ ویکنیس کیا آئرن ڈوم کی, کہ اس کا جو شیل کا ریکوائل ہے نا وہ سب سے سلو ہے. ہم نمبر آف شیلز کتنے ہیں حماس کیا مجھ جیسے بندے کو پاکستان میں پتا ہے کتنے شیلز جلتے ہیں آئرن ڈوم کے اندر. ایک 800 درہم کا راکٹ گھر میں بنایا ہوا, وہ ایک ملینز آف ڈالرز کی آئرن ڈوم کو نکارا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وی کین فائر مور ود مور missiles per second landing in the Iron Dome. اس کی کیپیسٹی ٹو ریکوائل کم ہے. ظاہر ہے وہ امریکہ سے آئے ہوئے میزائل ہیں, وہ انہوں نے وہ چاہے ایک چڑیا کو مارنا ہو جو 10 روپے کی ہو, چاہے وہ $10 ملین کے ایک میزائل کو یا اسکڈ میزائل کو مارنا, وہ ایک ہی فائر کرے گا. اب امریکہ نے بھی کہہ دیا تھا ویٹ کرو, جب حزب اللہ نے حملہ گراؤنڈ فورس کے لیے کہا تھا کہ ہم تو گراؤنڈ فورس اتاریں گے, تو انہوں نے کہا آئرن ڈوم کا ہمارا جو مسل پاور ہے نا, جو کیولری ہے, وہ ہمیں کمک چاہیے. تو امریکہ نے کہا تھا ابھی ویٹ کر, ہم ڈال رہے ہیں سارا کا سارا پیسہ. وہ 3 بلین شیلز انہوں نے مانگ لیے ہیں تمہارا, اور وہ اس نے بھی کہہ دیا اگر مدد نہ کی تو ہوگا. تو میں خالی بتا رہا ہوں, امریکہ نے جب آئرن ڈوم کو ریفل کرنے کے لیے ٹائم مانگا تھا تو انہوں نے کہا تھا بھائی لوہے کے میزائل بننے میں ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا گیپ ہے, اس کا ایسے تو نہیں ہوگا کہ تم نے جادو سے تو نہیں ہو رہا ہے کام. سو آپ دیر آر یہ اصل میں اتنے مروب ہیں ہوائی باتوں کے, جو یہ میجر نہیں کر. سائنس از دی اونلی میجریبل اینٹی اینڈ دے آر انٹیمیڈیٹڈ بائی سائنس وداؤٹ اے میجر. ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اس کو ایک ایسا بریک لے لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جو آپ نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے, اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے کہ پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیغام تک نہیں ہیں جو شروع ہوا ہے یہاں سے, وَإِذَا سَمِعُوا. یہ پہلا پیغام ہے, اس آیت میں پہلے پیغام ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو دیکھیں, مجھے ایک وقفہ لے لیں, ایک 10 سیکنڈ میں اصل میں ہر ٹی وی چینل پہ اور ہر یونیورسٹی کیمپس میں یہ سن کے اب تھک گیا ہوں کہ پہلے مان لو کہ ہم چھوٹے ہیں, پہلے مان لو وہ بڑے ہیں. اگر آپ نے یہ منوا دیا اس کے بعد آپ کا بچہ چھوٹا ہی مرے گا, چاہے وہ 90 سال کا ہو. آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, نہ ہم بڑے ہیں نہ وہ بڑے ہیں, یاد رکھیے گا, نہ وہ چھوٹے ہیں نہ ہم چھوٹے ہیں. دا ریئل پرابلم از یہ تو کرنسی نہیں ہے مسلمانوں کو دینے کے لیے. یہ کون سی گیمیں کھیل رہے ہیں ہم؟ آپ کون سے ہارورڈ کے پروفیسر ہیں جنہوں نے کلے پہنے ہوئے؟ یہ چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا, نہ جہازوں کی تعداد نہ اپنے سے آج تک جنگیں جیتی. اور یہ ہمارے ہمسائے میں پتہ چل گیا ہمیں. میں ابھی نہیں اس طرف آ رہا جس طرف میں آپ کو غیر مسلموں کی مثالیں دے رہا ہوں. اس وقت مسلمانوں کی کیا بات کرنی. چائنا اور جاپان
مسلمان ہیں اور ایمان کی طاقت کے اوپر جائیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو میں کہوں گا نہیں میں تو ایمان بیچ رہا ہوں, بھائی کامن سینس کی بات ہے. پیپل جو کہ مفتو نہیں بھی ہیں اور مفتو ہیں بھی, انہوں نے جب اسٹرکچر کیا اپنے آپ کو تو کر دیا کام. اس لیے نہیں وہ فاتح صرف اس لیے کہ ورلڈ وار جیت گئے تو وہ فاتح ہو گئے. دس از ناٹ ہاؤ. اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, اوور سمپلیفائی نہ کریں, کیونکہ اس لیے کہ آپ کو کسی نے کسی کتاب دے دی ہے یا کسی نے اکیلے میں بیٹھ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے لیکچر دے دیا کان میں, ایسے کام نہیں ہوگا. یہاں پہ عوام کے فیوچر نہیں ہے, ہماری نسلوں کا سوال ہو رہا ہے ادھر. آپ کے کیئرلیسلی اسپوکن ورڈز کین ڈیوسٹیٹ دا فیوچر آف مائی کڈس. ٹھیک ہو گیا. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, اور یہاں پر وقفے کے دوران ہی آپ دیکھیں سما کچن, میرب آپ کا ویٹ کر رہی ہے, اور دیکھیں آج کون سی مزے کی ریسیپی میرب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. ہم آتے ہیں اثر بریک کے بعد. السلام علیکم ایوری ون, سما ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں میرب ذیشان. سما کا دسترخوان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین, میں روز کی طرح آج پھر موقع فیس 6 میں موجود ہوں, اور ناظرین آج یقیناً آپ کے مائنڈ میں سوال ہوگا کہ کیا بننے والا ہے. وقت بہت کم ہوتا ہے افطاری میں, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جس طرح سے فرینچ فرائز بناتے ہیں گھر پہ, اس میں تھوڑی چینجنگ کر لی جائے. کیوں نہ لوڈڈ فرائز بنا لیے جائیں. آپ لوگ سے باہر سے آرڈر کرواتے ہیں, اور موقع میں لوڈڈ فرائز ایز سچ ان کی کوئی خاص ریسیپی نہیں ہے, لیکن جس طرح سے وہ فرائز سرو کرتے ہیں وہ ایک بہت زبردست میتھڈ ہے. مگر میں نے سوچا کہ آج اس میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں, موقع کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوڈڈ فرائز ہمارے انداز سے کیسے بنائے جا سکتے ہیں جو بچے پسند کریں, بڑے بھی پسند کریں. تو ناظرین بڑھتے ہیں کچن کی طرف, میرے ساتھ ہی رہیے گا. جی ناظرین, تو میں موقع فیس 6 سے کچن میں موجود ہوں, اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ آج ہم ان سے زبردستی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں لوڈڈ فرائز کا طریقہ بتائیں. لیکن شیف صبور آج میرے ساتھ موجود ہیں, جن کو یقیناً آپ نے بہت مس کیا ہوگا. شیف صبور, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سے میں بالکل ٹھیک ہوں. ہم نے آپ کو بہت مس کیا, آپ کی ریسیپیز کو ہم نے خاص طور بہت مس کیا, کیونکہ موقع ان کے بغیر بھی ویسے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایک ادا ہوتی ہے آپ کی جو آپ یوز کرتے ہیں کوکنگ میں. تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف لوڈڈ فرائز بلکہ ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتائیں گے جو ہوں گے فرینچ فرائز, لیکن وہ ڈائٹ میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو بتائیے شیف صاحب کیا کرنے والے ہیں؟ ہم آپ کو آج ایئر فرائز میں بتائیں گے. یہ ایئر فرائز صرف جم والوں کے لیے, ڈائٹ والوں کے لیے, جتنے بھی ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, جتنے بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ کھا سکتے ہیں. مطلب سمپلی آپ آئل میں فرائز کو بناتے ہیں, آج ہم آپ کو ایئر فرائز میں بنانا دکھائیں گے. مطلب آئل کے بغیر آپ مطلب کیسے بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم ایئر فرائز کی طرف آتے ہیں, پھر ہم لوڈڈ فرائز کی طرف آئیں گے. یہ ایک پورشن آپ فرائز کا لے لیں, مطلب فروزن ہی ہو. ٹھیک ہے. ان کے اندر آپ اسپائس لگا لیں, نارملی جو بھی اسپائس لگانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وائٹ پیپر, ہاں جی, تھوڑا تھوڑا بالکل ایڈ کر رہے ہیں. سالٹ ہے, اس کے بعد ریڈ چلی پاؤڈر تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا. اس کے بعد آپ اس میں وائٹ پیپر, تھوڑا سا وائٹ پیپر, اور ٹھیک ہے, اور بس مکسنگ. کوئی ہربس نہیں ایڈ کریں گے؟ کچھ نہیں کریں. ٹھیک ہو گیا. بس اسی کے ساتھ ہم اسے مکس کریں گے. ٹھیک ہے, مکسنگ ہو گئی. ہاں, اس کے بعد لگا دیں گے اس کے اندر. یہ ہم نے فوائل پیپر رکھا ہے اس کے اندر, اور اب ہم نے اس میں فرینچ فرائز رکھ دی ہیں. یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ نے ان کو اسپریڈ کر دینا ہے. اس کا ٹمپریچر 180 کے اوپر 180 پہ ہم نے انہیں لگا دیا. اچھا, یہ کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے ان کو؟ اس سے 12 سے 15 منٹ لگیں گے. 12-15 منٹ, لائک آپ نے 15 منٹس کا لگایا. جی, 15. ٹھیک ہے, 15 منٹس کے اندر آپ کے ایئر فرائر میں بنے ہوئے زبردست قسم کے فرینچ فرائز ریڈی ہیں, جو ڈائٹ کے لیے بہت اچھے. جی, ڈائٹ کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے, ہارٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اور جم والوں کے لیے. ٹھیک ہے, جو آئل نہیں کھانا چاہتے. ہاں, جو بالکل آئل اوائڈ کر رہے ہیں وہ اس میں ڈائریکٹلی فرائی کر سکتے ہیں. کوئی آئل کی ہم نے 0% کوانٹٹی بھی یوز نہیں کی ہے. دوسری طرف اب ہم لوگ لوڈڈ فرائز کی طرف جائیں گے, جو ہم لوگ فرینچ فرائز کو فرائی کریں گے, اور اس کے بعد ہم اس کی آپ کو ٹاپنگ دکھاتے ہیں. سو ایوری ون, ہمارے ایئر فرائر فرینچ فرائز تیار ہیں. شیف صاحب پلیز باہر نکالیے انہیں. زبردست, بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے لائک جو ہے نا, اگر آپ گھر پہ بھی بناتے ہیں تو ریسٹورینٹ والی فیل آئے گی. زبردست. تو یہ ہم نے فرینچ فرائز نکال لیے ہیں, بہت ہی زبردست طریقے سے یہ بنے ہیں. اور شیف صاحب یہ ساس کون سی یوز ہوئی ہے؟ یہ ٹومیٹو ساس ہے. ٹومیٹو ساس ہے, یہ موقع کی سگنیچر ٹومیٹو ساس ہے, لیکن آپ گھر پہ کوئی بھی ٹومیٹو ساس بنا سکتے ہیں جس میں آئل نہ یوز, جسٹ فار دا ٹیسٹ. لیکن آلریڈی اگر آپ اس پہ اسپائسز لگا دیں گے تو میرے خیال سے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ناظرین, یہ ہمارے ایئر فرائی میں پریپیئرڈ فرینچ فرائز تیار ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں لوڈڈ فرائز کی طرف. سو ایوری ون, اب لوڈڈ فرائز کی باری ہے. شیف صاحب پلیز پروسیڈ.
ٹھیک ہے, بول میں آپ نے فرائز ایڈ کر دی ہیں. شیف صاحب ہم ان کو لائک اس طرح کی ڈش میں بھی کر سکتے ہیں اگر کوانٹٹی زیادہ ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اب یہ کیا کیا ہے؟ یہ کیپسیکم ہے, ریڈ اور گرین اور انین, یعنی بیل پیپر اور آپ اس میں انین یوز کر لیں. گرین کیپسیکم ہے. اس کے بعد آپ چکن ایڈ کر لیں. چکن کو ہم نے میرینیٹ کر کے گرل کیا ہوا ہے وداؤٹ آئل. یس ٹھیک ہے. میرینیشن کا طریقہ میں اپنی بہت ساری ایپیسوڈز میں بتا چکی ہوں, آپ پلیز ریورس کر کے دیکھ لیں تھوڑا سا. بلیک اولیو ڈالیں گے اس کے اندر, بلیک اولیوز ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوٹ ہم کریں گے اس کے اوپر چیز کا. ہائی فیوریٹ چیز ارلا موزریلا. موزریلا چیڈر نہیں ہے اس میں؟ نہیں. ٹھیک ہے. موزریلا چیز آپ نے ایڈ کر دی اور موزریلا ایڈ ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو بیک کرنا پڑے گا. کھلے دل سے شیف صاحب جو ہے نا وہ چیز ایڈ کریں. شیف صاحب ویسے آپ موقع میں کتنی دیر سے ہیں؟ مجھے 12 سال ہو گئے. اوہ کیا بات ہے. موقع کی سب سے اچھی بات کیا ہے, کیوں نہیں چھوڑا آج تک موقع کو؟ موقع کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہاں کا بڑا فرینڈلی ماحول ہے. ہاں بڑا اچھا ٹریٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے مجھے مطلب نہیں, حالانکہ آفر ہے اس سے علاوہ بھی موقع سے, لیکن موقع کے ساتھ ایک پرسنلی بڑا اچھا ریلیشن ہے. جی ہاں اس وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جب ادارہ اچھا ہوتا ہے, جگہ اچھی ہوتی ہے, تو آپ کا اس کے ساتھ ایک دل ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے. جیسے شیف صاحب کا اتنے عرصے سے ایک تعلق ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ موقع کو اس لیے نہیں چھوڑ پائے ہیں کیونکہ موقع بیسیکلی فرینڈلی بہت ہے. اور یہ چیز میں نے بھی فیل کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں ان کے کچن میں اس طرح سے موجود ہوں جیسے یہ میرے گھر کا کچن ہے. اور یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ کوئی بھی ریسٹورینٹ, کوئی بھی کیفے اپنے کچن میں نہیں آنے دیتا کیونکہ کچن کا ماحول ہی کچھ ایسا ہوتا ہے, لیکن موقع میں ہر چیز ایوری تھنگ آپ کے سامنے ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر زبردست طریقے سے ہر چیز پریپیئر ہوتی ہے. کوئی لائک اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ چھپایا ہو, ہر چیز ظاہر ہے ہمارے ویورز کے سامنے. اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے ایک سے بڑھ کے ایک ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں ود آل یو نو دا ہیلپ بائی موقع. جی ناظرین, تو لوڈڈ فرائز کا بول ہمارا بیک ہو چکا ہے. شیف صبور اس کو لے کر آ رہے ہیں. شیف صاحب پلیز آئیے گا اور دکھائیے گا. کیا بات ہے, زبردست زبردست. دیکھ رہے ہیں بالکل گرم ہے, so I'm not gonna touch it, لیکن بالکل ہی پیزا فرائز لگ رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا بات ہے. یہ انہوں نے فریش پارسلے کو باریک باریک چاپ کر کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں. اتنا خوبصورت ہے, دیکھنے میں اتنا یمی لگ رہا ہے. شیف صاحب لٹرلی آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے. اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ جب آپ ڈفرنٹ ڈائیورسٹی پہ جاتے ہیں, جب آپ افطار میں ڈفرنٹ مینیو تیار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی روزہ داروں کو بھی دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ دونوں فرائز کی ریسیپی آپ کے سامنے تیار ہے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ پوٹیٹوز کے اوپر تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا جائے. شیف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا, اپنی موقع کی اسپیشل ریسیپیز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. دو یہ موقع کی ریسیپی میں ایڈ نہیں تھا مگر میں زبردستی کروا دیا ہے. اور ناظرین مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلکم بیک ٹو رمضان کا سما. ہمارے ساتھ ہیں ساحل عظیم اسٹوڈیو میں اور بہت ہی ایک گرم سی گپ شپ چل رہی ہے. جی ساحل صاحب. جی ساحل صاحب, یہ شروع ہوا معاملہ وحیدہ صدیوں سے گیا, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس میں درمیان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بھی ہے. لیکن یہ جو تسلسل ہے یا جو مختلف جگہوں سے ہم چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس, تو پھر ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید نہیں, یقیناً ہم اس قرآن کی آیات تک نہیں پہنچے ہیں ابھی تک جس کی ہمیں پہنچ نہیں سکتے. سر میں کیمرے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب تک ہم نے نفسیات نہ بدلیں تب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے. قرآن پاک حاکم کی کتاب ہے. اللہ عز و جل حاکم سے مخاطب ہیں. قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں آپ ایسی اجازتیں نکال کے دکھائیں یا نفسیات نکال کے دکھائیں کہ غیر اللہ کا سسٹم آ گیا, اس کے تابع رہنے کے 100 طریقے نکال کے دکھائیں. مجھے کوئی ایک طریقہ نکال کے دکھائیں, کوئی ایک الاؤنس نکال کے دکھائیں کہ غیر اللہ کا کانسیپٹ آپ کے اوپر نافذ ہو گیا, جو مرضی تک امریکہ ہو, چائنا, جو بھی ہو, اور مسلمانوں کو حکام ہو کہ اس کے اندر رہنے کے اسٹیبلشمنٹ کیا کرنی ہے آپ نے. قرآن اس ٹون کے اندر ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلے حکومت قائم کر. یہ کس کو کہا جاتا ہے حکومت قائم کر؟ آپ گاؤں کے کسی مظاہرے سے نہیں کہتے, آپ چودھری صاحب سے کہتے ہیں حکومت قائم کریں. آپ کیوں نہیں سمجھ آ رہی قرآن؟ اس لیے کہہ رہا ہوں لوور سائیکالوجی کا, انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ سپیریئر کتاب کو نہیں سمجھ سکے گا. اور سپیریئر کتاب کی ڈیمانڈ ہے کہ اوپر آ اور اپنی اسٹیم کو بڑھا, سیلف اسٹیم کو, تب تجھے پتہ چلے گا کہ یہ جرنیلوں, حکموں اور سرداروں کی کتاب آئی تھی. دس از ایک آیت احکامی ہے, ایک آیت لا بناتی ہے, قانون واضح کر کے بتاتی ہے, قانون امپلیمنٹ کرواتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عام بندہ قرآن پاک کو پڑھے اور اس کو اپلیکیشن لیول تک لے کے آ سکے. یہ خاص بندے کی کتاب ہی ہے, خاص بندے, اور خاص اس کا مطلب ہے گھر والوں نے پہلے نفسیات بنانی تھی بچے کی.
ٹھیک ہے. ورنہ ہم نے کیا کیا, قرآن پاک کو کھینچ کھینچ کے اپنے نفسیات میں لے کے آ رہے ہیں. ایسے نہیں ہونے والا, اسی لیے یہ پرورشن آئی ہوئی ہے. اور ہر 2 گلیوں دور ایک ایسا مفتی مل جائے گا اور ایسا پروفیسر بھی جو قرآن کی آیتوں سے بھی بتائے گا کہ ہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر تب کرنا چاہیے جب حق کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہوں. مظلوم بننا اسلام میں الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا آپ مظلوم ہیں, یا آپ ظالم ہیں, یا مومن ہیں. یہ 3 قسمیں قرآن کھول کے دیکھیں. آپ مظلوم بنے تو واپس مومن کی طرف آئیں, پکڑیں, اپنے ہاتھ سے روکیں گے سارا کچھ, طاقت اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں گے. ظالم کو دیکھیں گے, ظالم کو خود ختم کریں گے اپنے ہاتھ سے. مظلوم ہو کے ورچو سگننگ نہیں کریں گے کہ میں تو مظلوم رہا. یہ واحد پاکستانی قوم ہے اس وقت جو کہتی ہے کہ ہم مظلوم ہیں, ہماری پٹائی بھی ہوتی رہی اور ہم فلم کے ہیرو بھی رہیں. اس کا مطلب اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں اس میں. یہ کون سی ایسی فلمیں دیکھتے رہے ہم جس میں ہیرو کی پہلے سین سے پٹائی ہوتی ہے اینڈ تک, اور قبر میں بھی وہ مرتے ہوئے جاتا ہے اور وہ وکٹری کے سائن بنا رہا ہوتا ہے کہ میں ہیرو ہوں. ہیرو وہ ہوتا ہے جو مظلوموں کو بچاتا ہوتا ہے, مظلوم ہونے والا ہیرو نہیں ہوتا. گورے کو بھی سمجھ آ گئی ہے, کالے کو بھی, چائنیز کو بھی. ایک مسلمان پاکستانی کو سمجھ نہیں آ رہی, ایک مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک کالر بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال ساحل صاحب سے, ان کی جو اس رمضان میں جس طریقے سے انہوں نے اس فلسطین کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا بڑے جرری انداز سے, اور میس میڈیا کے اوپر ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو آئی تھنک ہمیں سب کو سمجھ آ رہی ہے. بچے کو پتہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو لوگوں تک, ہاؤس ہولڈس تک پہنچایا جائے, پینیٹریٹ کیا جائے. سو میں ان کے اوور آل موومنٹ کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی انہوں نے اس رمضان میں اس ٹائم پہ کیوں ان کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کی یہ ٹیکٹک جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ضروری تھا, اور آگے اس کا جو اگلی آپ کی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے اس کی کیا, واٹ از دا پلیس آف دس آپ کے آگے کی اسٹریٹجی کے اندر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. احمد صاحب میرا خیال کراچی سے بات کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. جی ٹائمنگ کا سوال ہے. دیکھیں میں پچھلے 5 سالوں سے فلسطین کے اوپر بڑا بلیٹنٹلی ووکل تھا. جب سے اکتوبر کا واقعہ ہوا ہے, میں اس وقت اللہ کی طرف سے گلوبل ٹور پہ ہی تھا. میں آسٹریلیا میں تھا جب یہ فلسطین کا واقعہ ہوا اس دفعہ والا. تو ہر جگہ کے اوپر میں نے دیکھا, میں انڈونیشیا میں تھا, ملیشیا, آسٹریلیا, انگلینڈ, اینڈ ناؤ آئی کیم بیک ٹو پاکستان, اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو امیریکا اینڈ کینیڈا فار دس ویری ٹور, اویکننگ ٹور ہے. لیکن اتنی ساری گفتگو کے بعد بھی جائیں گے آپ امریکہ؟ کیوں نہیں جائیں گے سر. میں نے آپ سے کہا نا, سپیریئر سائیکالوجی کا بندہ زمین پہ قدم رکھتا ہے, اونرشپ, میرے اللہ کی زمین میری اپنی زمین ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ آل دوز مسلمس ٹوگیدر. مسلمانوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے اس وقت. میری ایک موومنٹ کا نام ہے اسلامک میسیجنگ سسٹم. 2 بلین مسلمانوں کو اکٹھا کرنا, 1 لائن ویژن. یہ مطلب وہ اکٹھے نہیں ہوں گے, کچھ نہیں ہونے والا, جو مرضی کر لیں. مجھے جب اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ پہ, وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر. یہ جو بیچ میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں نا, جو اپنی طرف سے سائنسیں مار رہے ہیں, ان کو میں کہہ رہا ہوں راستے میں نہ ہو پلیز. اور میرے سامنے نتنیاہو آتا ہے نا, جو بائیڈن آتا ہے, میں سمجھتا ہوں جیمز کیمرن آتا ہے, یا یہ فرانس کا آتا ہے جس کا نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں, وہ سامنے میں سمجھ سکتا ہوں, وہ کھلے عام کہتے ہیں ہم دشمن ہیں بھائی آپ کے. مگر ایک مسلمان داڑھی رکھ کے آتا ہے یا مسلمان شیو کر کے آتا ہے, محمد علی نام کا جو بھی پروفیسر ہے گورنمنٹ کالج کا, یا ایلمس کا, آئی بی اے کا, آئی ڈونٹ کیئر لیبلس کی بات کر رہا ہوں, نام محمد علی آپ نے رکھا ہوا ہے, یا وہ مولوی صاحب ہیں, آپ میرے راستے میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں مطلب آپ ہی کا فرنٹ مین ہوں, میں مسلمانوں کے لیے میں لڑ رہا ہوں. آپ کیوں ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے والے ساحل نہیں, غلط ساحل کو سائڈ پہ کر دو. اور بھائی آپ کو میں نے کون سے فرقے کے خلاف ہوں, میں بتائیں, میں شیعوں کے خلاف ہوں یا سنیوں کے خلاف ہوں, میں وہابیوں کے خلاف ہوں یا دیوبندی بریلیوں کے؟ آپ مجھے بتائیں, میں کیا خواتین کو الگ سے تخصیص کر رہا ہوں یا مردوں کی؟ کون سی میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے امت کے علاوہ کسی ایک ایلیمنٹ کو بھی پیوٹ کیا ہو؟ آپ لوگوں کو اپنی بیماریاں خود لگی ہوئی ہیں جو آپ میرے اوپر چھلانگے مار رہے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو. آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہونا. آپ نے جو دکانیں کھولی ہیں وہ چمک ہی جانی ہے, کیونکہ سب مسلمانوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں. کیوں؟ فلسطین ہیز بیکم دا فرقان. اگر اب بھی نہ کیا, میں آپ کو پھر بتا دوں, راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد اب کچھ نہیں ہو سکے گا. نفسیات کس طریقے سے مورل ڈیتھ, دا ڈیتھ آف مورالٹی کریٹ کرتی ہیں, وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. سو میں نے یہ بچے کے سوال جو انہوں نے پوچھا ہے ان کو بتا دوں. ٹائمنگ, میں رمضان کا ویٹ کر رہا تھا. ہم 1.5 مہینے سے میں اور سما کے جو مینجمنٹ ٹیم ہے, چودھری صاحب, چودھری اکرم صاحب, عاصم, وی ور ٹو اینڈ فرو گوئنگ ان اے ڈائلاگ. اور
اٹس اے کیلکولیٹڈ ایکسپیریمنٹ جو کہ تھاٹ لیول پہ اسٹریٹجی لیول پہ کیا تھا کہ اگر نیریٹو دینا ہے تو اس میں کون کون سی باؤنڈریز کراس کرنی پڑیں گی. وہ تو ظاہر اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں پیش کر دیا نا. اگر نیت ٹھیک ہو تو خود ہی کام ہو جاتے ہوتے کہ ہر اینگل سے ہمیں پوری کی پوری قوم نے دیکھا کہ بھئی مسئلہ اگر سیاست کی نظر سے دیکھنا ہے, دین کی نظر سے دیکھنا ہے, ماں کی نظر سے دیکھنا ہے یا باپ کی نظر, ہر بندے نے آ کے اپنا ایک کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قوم کی بچیوں کو, قوم کے بچوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو, امیوں کو, ابوؤں کو سمجھایا کہ بھئی دو طرح کی قومیں بس, ایک وہ جو کچھ کرنے کے لیے کچھ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک کچھ نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی ایسا واقعہ قرآن سے مل جائے یا کوئی کسی اور کتاب سے مل جائے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے اور میں اپنی فلم کا ہیرو ہی ثابت ہو کے مروں. These are the two kind of people in the world. So یہ آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے سما ٹی وی پہ آیا آپ کو. اب آپ خود چوز کریں, اس لیے نہ چوز کریں کہ آپ نے اپنی فلم میں ہیرو بننا, اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اس دن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اصلی حقیقت وہ یہی ہے. اور اس کے لیے میں نے کون سی ٹی وی چینل پہ آپ کے پیسے مانگے؟ ہم میں سے کسی نے اپیل کی ہو آپ سے کہ فلاں فنڈ ہے اس میں پیسے ڈال؟ نو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کی نفسیات بنائیں, اپنی نفسیات ٹھیک کریں, ورنہ کچھ نہیں ہونے والا. ڈیفیٹڈ سائیکالوجی کے ساتھ ہمارے سیاستدان آپ نے دیکھے ہیں ان چاروں صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوئے, ڈیفیٹڈ سائیکالوجی مان کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کچھ نہیں کر سکتے. ہم وہی آپ نے دیکھے ہیں, اسکالرز بھی دیکھے ہیں, ڈیفیٹڈ, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس لیے آئے تھے دنیا میں. آپ چھوڑیں پھر نام بدلے, ادھر ادھر بھاگے. قرآن پاک تو ابھی کتاب نہیں ہے, پھر قرآن پاک تو سب کچھ کرنے والی کتاب. یہ صحابہ اگر سوچتے ہیں جس طریقے سے یہ ہم لوگ آج کل سوچ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہمارا. ہم تو مسلمان نہ ہوتے, چھوٹا سا مکہ یا مدینہ کے اندر ایک سرکل سا بنتا اور لوگ پھر ادھر ہی کہیں ختم ہو جاتے. پوری دنیا کو مسلمان کرنے کے لیے نکلے سب سے غریب لوگ, وہ لوگ جو صحراؤں سے نکلے تھے, ریسورسز زیرو, وہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئے. سائنس کی بنا انہوں نے رکھی, میتھس کی بنا انہوں نے رکھی, بایولوجی کی بنا انہوں نے رکھی. سب ایجادات کے پیچھے سارے کانسیپچلائزیشن انہوں نے کر کے دیے. یہ کچھ چھوٹی سپیڈ نہیں ہے بھائی, تمہیں 1000 سال کے اندر اندر سارا کا سارا ٹیک آف کروا دینا. اٹس اے پریٹی اولڈ پلانٹ ود اے لاٹ آف ٹائم. آدم علیہ السلام نے جب سے قدم رکھا ہے ادھر. مسلمانوں کے آپ ذرا ایڈمنٹس دیکھیں اور آپ ذرا میجر کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. یہ باقی کے سارے تو ایڈیپٹیو علوم ہیں جو کہ بعد میں ہم لے لیتے ہیں. کانسیپٹ کریٹ کرنا اصل میں کام ہوتا ہے. انسانوں نے کہاں کیے تھے, ہم نے کر کے دکھا دیے. تو ٹائمنگ بہت ضروری تھی بیٹا کہ رمضان میں رکھی جائے. رمضان میں مسلمانوں کو 30 ڈیز کے لیے اسلام کا ایک خاص فیور ہوتا ہے, اس کا فائدہ اٹھانا تھا کہ اسپتال میں آئیں گے تو ڈاکٹر پکڑے گا نا. تو مسلمان اس وقت رمضان میں آ رہے ہیں اللہ کے اور قرآن کے نام کے اوپر تھوڑے نرم ہوتے ہیں اور سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. شیطان قید ہوتا ہے, اس ٹائم ہی وار کرنا ضروری تھا. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. یہ باتیں ایسے نہیں آئیں. یہ لوگ جس ان صوفوں کے اوپر جو الگ الگ لوگ آ کے بیٹھے ہیں وہ تکے پہ نہیں آئے, اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں. نہ میں نے بلائے, نہ حافظ صاحب نے, نہ بشرا نے وہ سوال بنائے تھے, نہ انہوں نے وہ سوال سوچے ہوئے ہوں گے جو آنے سے پہلے تھے. ہر بندہ آگے پوچھتا تھا یہ مجھے بلا کے آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. حالانکہ ہم نے کسی نے کوئی گفتگو چل رہی ہے, ٹاپک وہی ہے, اسٹریٹجی میری ایک ہی تھی کہ فلسطین کے اوپر مسلمانوں کو پرسپیکٹو کلیئر کر کے دیا جائے کہ اف ناٹ ناؤ دین نیور. اور وہی ہوا کہ ایوری باڈی کیم ان ٹوگیدر to form either the left, actually either the right side of things or wrong side of things, left or right choice. So there are two more things I'm going to do inshallah right away. Follow up بہت ضروری ہوتا ہے. یہ کوئی ایک بم پھاڑ کے دیکھنا تو نہیں تھا نا. This is my nation we're talking about, the human beings we're talking about. Major experimentation ہو رہی ہے, بہت کیلکولیٹڈ رسکس ہیں مگر ہیں رسکس. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہوگا 2 پارٹیز بن جائیں گی. وہ ان چھوٹے کلسٹر میں ہوتی ہیں جو انفیریئر سائیکالوجی کے ہوتے ہیں. وہ آئی ہیٹ دس کلب اینڈ آئی لو دس کلب, ان کی کوئی فکر فاقہ نہ کیا کریں. ایم آئی گونا ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس کلب, وہ چاہیے مجھے. وہ سوچنے والے بندے, ایم آئی گونا تھنک اباؤٹ دس, وہ والا کلب چاہیے. سو ان کو چھوڑیں اس وقت. مجھے پتہ ہے میں پاکستانی گلیوں سے اس وقت گزر رہا ہوں, 2 طرح کے بندے نظر آ رہے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں اگلا اسٹیپ کیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس جگہ پہ 2 نمبری چل رہی ہے, حکومت میں بھی اور مدرسے میں بھی, تو یونیورسٹی میں بھی اور کارپوریٹ میں بھی. ہر قسم کا بندہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے گھما دیا. تو دوسرا وہ ہے جو کہتا نہیں میں نے تو پہلے سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ نہیں, جو جس بندے نے یہ سوٹ پہنا ہو
میں نے اس کی بات نہیں سننی ہوتی. ٹھیک ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ جس نے سوٹ پہنا واشنگٹن میں اسی کی بات سنی جا رہی ہے, اصل میں اسی نے نافذ کیا ہوا سارا کچھ. تو وہ دو طرح کے بندے مجھے نظر آ رہے ہیں, مگر ایٹ لیسٹ کلیئر ہو گئے ہیں. سپر چارجڈ creatures are hovering around Pakistani streets now. I only need 5 cities of Pakistan. I only need 5 cities. Okay, Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, and the central Punjab. That's the only 5 cities I need. ادھر موومنٹ کریٹ ہو گئی سوچ کی, امیوں کی, ابوؤں کی, اور لڑکا اور لڑکی 18 اور 25 سال کے اندر اپنے کچھ ٹینجیبل گولز میجر کر سکا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر یا اگلے 5 سالوں کے اندر یہ اچیومنٹس لاک کرنی ضروری ہیں. تو ہماری کہانی شروع. اوورسیز پاکستانی, اسپیشلی مسلمان انڈین, جو بھی میری بات اردو میں سمجھتے ہیں, میں اس لیے انڈین پاکستانی بولتا ہوں. وی نیڈ یو وے مور موبائل دین دا لوکل پاکستانی. پاکستان کی اگر ویلیو نہ بڑھی تو آپ کی وہاں پہ ویلیو نہیں پڑنی. آپ کا برانڈ جو مرضی کر لیں آپ دیسی رہیں گے, جو مرضی کر لیں آپ بلینئر بنیں آپ زیرو بنیں, آپ پاکستان کو جب تک آپ خود سپورٹ نہیں کریں گے, یو آر گوئنگ ٹو ایکٹیویٹ پاکستانی اینڈ ہیلپ دم through your knowledge, through your whatever you can actually give, and establish اور ساری توپوں کا رخ پاکستان کی طرف رکھیں کہ ادھر بلڈ اپ دینا ہے ہم نے. پاکستانی کی ویلیو نہیں بڑھ رہی, آپ کی انگلینڈ میں کوئی ویلیو, آپ کی ٹکے کی ویلیو نہیں انگلینڈ میں, جب تک پاکستان کی ویلیو نہیں بڑھ رہی. پاکستان کا برانڈ اوپر جائے گا آپ بھی جائیں, مسلم برانڈ اوپر جائے گا آپ بھی اوپر جائیں گے. یو بیٹر اسٹارٹ گیٹنگ ایکٹیویٹڈ. سو یہ ٹائمنگ کیوں ہے, یہ سماج کی طرف سے یہ ہوتا ہے معاملہ. تو کیا بشرا نے کیا ہے یا عمران نے کیا, میں نے کیا؟ نہیں, یہ اس ٹیم نے کیا, یہ ان لوگوں نے نہیں کیا, یہ اللہ نے کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام اپنے ٹائم کے اوپر کر دینا ہوتا ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر 1000 اور چینل بھی ہیں, یہ پروگرام بھی کیوں اس طرح چل رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ میں کسی اس وہ مغالطے میں نہیں ہوں. I don't have any sort of assumption that we did this and this happened. No. We thought and we planned and Allah planned. And Allah is the mightiest of all planners. Okay? So اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. جتنے کروڑوں لوگ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اس دفعہ, مجھے IMS میں نمبرز پول ان کرتے نظر آئے ہیں اس دفعہ. You have no idea, میرے پاس تو اسٹیٹسٹکس کسی اور طریقے سے میجر ہوتی ہیں. 10 فولڈس کے اوپر اسلامک میسیجنگ سسٹم کے اندر رجسٹریشن آئی ہیں. والنٹیئر ورک ہے سارا, فری. پیپل وانٹ ٹو کم ان اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اسٹف. سو وہ ایک فنل ہے جس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی موومنٹ کوئی کیپٹلائز ہوئی بھی ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ ہوئی ہے. یو ول بی امیز, آپ کے ایک لفظ کے کام آپ کو دکھاؤں گا کس دن لوگوں نے کس طریقے سے حرکت میں آئے ہیں. لوگ مسلمان ہم آسان لیتے ہیں نا, ایزی لیتے ہیں, سوری, کہ خیر ہے کہ پروگرام اگر نو ایک حرف بشرا, ایک حرف عمران لوگوں کے ڈائریکشن ٹھیک کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہی کام ایسے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے کام لے اپنے رمضان کے سبب سے, اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب آئے اس بات کا, اور لوگ وہ والے کام کریں جو ہمیں پتہ ہو, اور وہ والے کام بھی کریں جو ہمیں پتہ بھی نہ ہو, انشاءاللہ اور آخرت میں ہمارے کام آ رہے ہوں. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے میڈیا میں بیٹھنا. اوکے, سو میڈیا کا سوال ہونا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کیمرے کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور کیونکہ بعد اب ہزاروں کی رہی نہیں, لاکھوں کی رہی نہیں, بعد اب کروڑوں کی ہوگی. سو وی ویری, بات کروڑوں کی ہے. ہے بات کروڑوں کی ہے. وہ کون بنے گا کروڑ پتی ہے نا, یہ ہے ہم اصل مسلمان ہے کہ ہم لفظ بولتے ہیں کروڑوں لوگ آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ ہمارے کروڑ پتی. اوکے, سو آئی ہوپ ایوری ون از اویئر. آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, پلیز میک شیور کہ آپ کچھ ٹینجیبل ایفرٹ سامنے نظر آئے. خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ کنیکٹڈ ٹوگیدر, گیٹنگ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. اپنے بچوں کو ٹینجیبلس کے اوپر لیکچر دیں. یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ آپ کو اس وقت کرنا ضروری ہے کہ بھائی آبجیکٹیو سیٹ کا اسلام ایک ویکٹر ہے. اس پروگرام کی ساری قسطیں لے کے جائیں اپنے پلے لسٹ میں اور ڈالیں, دیکھیں کہاں کہاں پہ ہم نے کی پوائنٹس کس طریقے سے ترتیب دیے ہیں. اٹس اے ویری مطلب اس سے کم کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ایٹ لیسٹ منیمم کے اوپر یہ تو کریں گے پروگرام کو ری رنز میں دیکھیں کون کون سے ٹینجیبل ہم نے لاک کروائے ہیں. وہ امیوں کے لیے, ابوؤں کے لیے, لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, ریلیجیس اسکالرشپ کے لیے, اور یور اکیڈیمیا کے لیے. ہر ٹاپک کے اوپر الحمدللہ ہم لوگوں نے ہر جگہ کے اوپر فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک 30 دن کے پیکج کے اندر سب کچھ ڈیلیور کیا جا سکے. وی نیور اسپوک اباؤٹ اینی تھنگ کیجولی. وی نیور اسپوک اباؤٹ اینی تھنگ کہ چلیں آئیں اب صرف شغل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, گانے سناتے ہیں اور ایک دوسرے کو جوک سناتے ہیں. وی آر ناٹ دوز کائنڈ آف پیپل.
We know what's going on. Okay? Thank you so much for your question, and I hope this is going to play a very big role in every human being's life, inshallah, from here on. सिलसिला मुनक़ता हुआ जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा। अगर हम इस सारी 3 जो आज मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ वक्तों में ये चीज़ें पढ़ी गई हैं, अगर हम इसको अपने सिर्फ इस खित्ते के ऊपर ही ले लें, ज़रा बाहर नहीं भी निकलते हैं, तो क्योंकि जब इस्लाम, जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो लोग तो जब सुनते थे तो फिर जैसे कुरान की आयत भी बताती है कि आंखें उगल पड़ती हैं, ये हमारी आंखें क्यों नहीं उबल रही, हमारे दिमागों में हलचल क्यों नहीं पैदा हो रही? जब आप किसी मसले के सलूशन के लिए कोई दवाई देते हैं ना, या कोई फार्मूला बताते हैं, तो सारे आके लेते हैं। जब बगैर किसी मसले के सलूशन देते हैं तो नोबडी इज गोना टेक इट। हमारा काम था पहले वो वाली फरासत अपने बच्चों को सामने प्रैक्टिस करते कि कुरान कौन से मसले को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। और जब भी आप कहेंगे ना नमाज पढ़ो, तो बच्चा भी पूछेगा क्यों पढ़ो, फितरी सवाल है, कोई फ़ायदा होगा इसका, ये फितरत ने सवाल पूछा था। तो हमने कभी भी नहीं ये मसले के हल के तौर पे कुरान पाक बताया। तो लोग कहते हैं भाई हमारा वो मसला कोई हल करेगा ही नहीं तो हमने क्यों पढ़नी, ठीक है। So this is the problem that Muslims are not understanding कि वालिदैन और स्कॉलरशिप कुरान पाक को जब प्रेजेंट करे तो पहले मसला प्रेजेंट करे कि भाई दुनिया में ये वाले मसाइल हैं और ये आगे के आने वाले मसाइल हैं, ये फ़र्द की वजह से आते हैं, हमारी अपनी फितरी एक नफ्सियात है, तो वो इधर उधर हो जाती है। एक जमात ग्रो करती, जब मिलते हैं तो हम ये मसाइल क्रिएट करते हैं। उसकी निशानियाँ देखो, अमेरिका और फॉरेन पॉलिसी, उसकी पावर गेम्स रशिया, चाइना और अमेरिका की चल रही हैं, किस बेस के ऊपर फॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं इनके डिपेंडेंट एंटिटीज़ की, ठीक है। अब मैं कुरान पाक की बात कर रहा हूँ, गौर से समझें। जब कौमें चढ़ दौड़ने की कोशिश करती हैं हारिस होके या फिर मजबूर होके, और उसके बाद फिर जुल्म और जालिम और मजलूम के क्या आपस में मामलात रहते हैं, कुरान पाक किधर आता है? तुम्हारा क्या काम है? एंड राइट नाउ इस वक्त कौन कौन सी कौमें किन किन मामलात के अंदर इन्वॉल्व है, तुम किस कौम का हिस्सा हो, ये तुम्हारी किताब है। इस वक्त अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो इस वर्ल्ड व्यू के अंदर कौन कौन से स्टेप्स लेने ज़रूरी कहते हैं, ठीक है। अगर इस एंगल से कुरान नहीं प्रेजेंट करेंगे तो मैंने भी नमाज रोज़ा ज़कात करके साइड पे ही होना है, क्योंकि वो वाले एंगल से पता है कौन प्रेजेंट कर रहा है? आईवी लीग की यूनिवर्सिटियाँ प्रेजेंट कर रही हैं, वो स्वीडन और डेनमार्क और नॉर्वे के अंदर यूनिवर्सिटी के कैंपसेस पे सिर्फ यही सोल्यूशन डिस्कस हो रहे। ऐसे नहीं दुनिया पूरी अट्रैक्ट होकर उधर जा रही, वो फितरत की आवाज़ लगा रहे हैं कि दुनिया के मसाइल और उनके हल। हम क्या कह रहे हैं कि मेरे अपने मसाइल और उनके हल, और मेरे अपने मसाइल और उनके हल तो सर्वाइवल के अंदर ही है, मुझे ही पता है। मैं 80 साल क्रॉस कर जाता हूँ तो मैं तो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी हूँ, वरना कुछ सोचें और क्या मकसद है साइंस की तरक्की का, और क्या मकसद है इतनी माल और रविश का और दौलत का और आसाइशों का, कि मैं ज़्यादा उम्र ले, सबसे बड़ा तो मकसद तो ज़्यादा उम्र लेने का है। तो मेरे एक फर्द की तो औकात ही कोई नहीं है। You need to understand I'm a nothing when it comes down to अभी के करंट 7 बिलियन लोगों में भी मेरी क्या औकात है। तो असल में जो कहानी है वो इज्तिमाई है, और इज्तिमाई कहानी के अंदर सॉल्व करना है। बड़ी कौमें इज्तिमाइयत के अंदर इन्वॉल्व करती है बच्चों को, और छोटी कौमें इनफरादियत के अंदर। ये है मसला। बड़ी कौमों के बड़े भी छोटों को साबित कर दें तुम कितने छोटे और हम कितने बड़े हैं, और छोटी कौमों के, और बड़ी कौमों के जो छोटे हैं वो बड़ों को चैलेंज कर रहे होते हैं। हमारी छोटी सी कौम ने क्यों किया? हमारी नफ्सियात छोटी थी, इंफीरियर साइकोलॉजी में थे। हमारे बड़े भी हर वक्त शागिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, उधर उनके छोटे भी हर वक्त उस्ताद बनाने की कोशिश करते हैं। इधर फैन क्लब बना रहे होते हैं, मेरी गति ना हट जाए, मेरी फॉलोइंग ना कम हो जाए। किसी को कलर ऑफ द टर्बन के अंदर लॉक करके रखा हुआ है, किसी को किस किस्म की बैत ने लॉक करके रखा हुआ है, तो किसी को सोशियो इकोनॉमिक क्लास की उसमें बाउंड्री में लॉक करके रखा हुआ है कि जी मैं जिम खाना का मेंबर हूँ, यहाँ से ये हाउ डेयर पीपल टेल मी हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ माय क्लब, आर यू किडिंग मी विद दिस? यू थिंक दिस इज, ये है आपकी औकातें? बड़ी कौमों की ये निशानी होती है। सबसे छोटी कौम की सबसे बड़ी निशानी ये है जो हमने पूरी की हुई है।
ہر جگہ کے اوپر باؤنڈری لگا کے اب میں سرتاجی لے لوں، بس چاہے 6 بندوں کا کاؤنسلر ہی کیوں نہ بن جاؤں، مجھے میری دکان اور میرا حصار جو ہے نا وہ یہاں پہ لاک ہو جائے. So this is a name of a disease. This is not a name of a cure. پاکستانی جو سائیکالوجی ہے وہ ایک بیماری کا نام ہے اور وہ گیتا سے آئی ہے. میں صحیح بتاؤں، میں نے گیتا پڑھی ہے، گیتا میں بھی وہ سائیکالوجی ایسی نہیں ہے، یہ فالوورز میں تھی ان کی. اور برہمن نے کرنی تھی یار، انہوں نے راج کرنا تھا، انہوں نے ہر ایک کو ڈاؤن کاسٹ کرنا ضروری تھا، اور انہوں نے کیا کیا، وہ کتاب میں ڈال دیا. اب ایک کتاب کہتی ہے ساحل نام کا ہر بندہ جو ہے نا وہ انفیریئر ہے. تو میں اپنے ابو سے پوچھوں گا نا، ابو جی میرا نام ساحل کیوں رکھا تھا جب کتاب میں لکھا ہوا انفیریئر ہو جاؤں گا. تو سوچیں، اور ابو کہ وہ کیونکہ کتاب میں تو قرآن میں تو لکھا تھا ساحل نا، تو میں نے تو اس لیے لکھا. نہ قرآن پڑھنا سمجھ آیا کسی کو، سمجھ آئی، اور نہ میری نفسیات سے سپیریئر ہو سکی. تو یہ والی ایک لوپ لگا ہوا ہے، اتنا بڑا لوپ لگا ہوا ہے کہ آپ کو میں سمجھا نہیں سک رہا ہوں کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کیا نہیں سمجھ آ رہی. لیکن صاحب جب یہ ساری چیزوں کا کرتے ہیں تو مشکلات کا جب ہم ادھر اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پھر یہ لوگ صبر کر رہے ہیں نا سارے، وہی نا اپنے مظلوم ہونے پہ صبر کر رہے ہیں نا. یہ ہے انفیریئر سائیکالوجی. اسلام میں صبر تب تک الاؤ نہیں جب تک حق پہلے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے. اور مظلوم ہونے پہ کب صبر ہے مجھے بھی بتائیں. مظلوم ہونے ہماری تو کوالٹی اور آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 3rd پرسن میں بولتے ہیں مظلوم کو کہ اے مسلمانوں جب مظلوموں کو دیکھو تو جاؤ بچاؤ ان کو. ہم کب سے مظلوم ہونے پہ صابر ہو گئے ہیں. حق کے اوپر چلو گے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ مصیبتیں آئیں گی جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوگی، تب صابر رہنا ہے آپ نے. آپ کو لوگ ماری جا رہے ہیں اور آپ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو پٹائی کرنے کے لیے دنیا میں میری پٹائی ہوتی رہے ہر وقت تو میں صبر ہی کروں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے؟ زمین پہ لیٹر لوگ ڈنڈے مارے ہیں اور آپ صبر کریں. یہ کون سا اسلام سمجھ آیا ہمیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں انفیریئر سائیکالوجی ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے مریں، خیر ہے کوئی بات نہیں. بھاگتے ہوئے چھپتے ہوئے کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ کوئی صبر نہیں ہے کہ صوفے کے نیچے چھپا ہوا صبر کر رہا ہوں میں. صبر تب آپ کرتے ہیں جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ورنہ صبر ہی کہاں سے ہو گیا. میں اس وقت صبر تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو کسی تکلیف میں نہیں ہوں. سوچیں، صبر تب ہے جب تکلیف ہو. تکلیف لینی ہی صرف اللہ کے لیے ہے، تب آتی ہے جب حق کی طرف لڑتے ہیں. جب اللہ کے لیے نہیں جا رہے اور پھر تکلیفیں آ رہی ہیں، پھر کو ہے کہ صبر. آپ مجھے بتائیں بغیر اللہ کی راستے میں کون سی تکلیف آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آ رہی ہے تو پھر تو کچھ اور ہی آپ کو ویشس سائیکل میں کسی صرف وہی تکلیف علاوہ جو اللہ کی راہ میں. اور اگر آئے گی تو صبر کر بیٹا. پھر تو صبر کرنا سب سے پہلا اولین ایٹریبیوٹ ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے جنگ سے، ورنہ تو آپ ایک بندے کو بھی فتح نہیں کر سکیں گے. اس وقت تو صبر کر رہے ہیں. مگر ایک چور کو آپ مار رہے ہو، وہ چور بھی ہو، ٹھیک ہے، ڈاکو ہو، بلکہ ریپسٹ ہو، اور وہ کوڑے کھا رہا ہو، اور میں کہوں کیا تجھے اثر کیوں نہیں ہو رہا سکا کہ میں صبر کر رہا ہوں اس وقت؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا فلسفہ اٹھا کے لے کے آئے ہیں ہم کہ ڈاکو کو کوڑے ہی پڑے اور وہ صبر کر رہا بیٹھ کے اور کہہ رہا ہے جی مسلمان ہوں میں تو صبر کروں گا. اور تو مسلمان ہوتا تو ریپ کرتا، تو چوری کرتا، اس بارے میں صبر کرتا ہے. تجھے تو توڑنا حکم ہے اس وقت، تیرے تو اس غرور کو توڑنا حکم ہے، اس پہ تو صبر کر رہا ہے. ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میں ایمن بات کر رہی ہوں کراچی سے. میرا کویشچن ساحل عدیم صاحب کے لیے ہے. جی فرمائیے. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی رمضان ٹرانسمیشن جس میں واقعی سیریس چیزوں پہ باتیں کی جا رہی ہیں، گلوبل پالیٹکس پہ بات کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اصل مسئلے کیا ہے مسلمانوں کے. لیکن جب ہم دوسرے چینلز دیکھتے ہیں اس میں وہی شغل میلہ اور رمضان ٹرانسمیشن میں بھی وہ سیریسنس ہمیں نظر نہیں آتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو چینلز ہیں، میڈیا چینلز ہیں، یہ ایجنڈا نیریٹو پش کر رہے ہیں یا لوگ ہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہی وہ شغل میلہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور سیریس کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتے؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو سما کر رہا ہے. باقی جتنی بھی جگہ پر لوگ جو کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک یقینی طور پر ایڈیٹوریل بورڈ بھی ہوگا، ان کی پالیسی بھی ہوگی ایڈیٹوریل کی، ان کی اپنی ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے، ان کا ایک پروگرامنگ کا شعبہ بھی ہوگا. ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنے انداز میں کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے کام کو کرنے کا حقدار ہے، وہ کرتے ہیں لوگ. ہم جو کر رہے ہیں، جو ہم کر سکتے تھے، جو ہمارا ہے، وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال
آپ کے نگاہ کا اس طریقے سے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ذرا مختلف ہو رہا، تو شکریہ. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمایا. جو ہم جو بھی خدمت یہاں سے اسلام کی کر سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کی کر سکتے ہیں، وہ بنیادی طور پر تو اس کا مقصد یہی ہے. باقی ساحل صاحب اس کا جواب دیں گے، چونکہ آپ نے ساحل صاحب سے پوچھا گلوبل پالیٹکس کیوں ڈسکس نہیں ہوتی مسلمانوں میں، پھر گلوبل پالیٹکس ڈسکس نہیں ہو رہی نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اتنے ہی بڑے ہیں جتنا بڑا آپ کا دشمن ہے، تو یہ اصول یاد رکھیں. اب آپ نے چھوٹے چھوٹے دشمنوں سے کھیل کے اپنے آپ کو تسلی دینی ہے، تو آپ چھوٹے سے آدمی ہیں. آپ بڑے مارکے کے اندر آئیں گے، آپ کو بڑی کیپیبلٹی لینی پڑے گی، بڑی اسکل لینی پڑے گی، فراست بڑی چاہیے ہوگی، حکمت بڑی چاہیے ہوگی، طاقت بڑی چاہیے ہوگی، شجاعت زیادہ چاہیے ہوگی، علم زیادہ چاہیے ہوگا، مہارت زیادہ چاہیے ہوگی. جو آپ اتنے ہی بڑے جتنا بڑا آپ کا دشمن ہے. تو آپ گلوبل نہیں ہوں گے تو سوری، پھر آپ اسلام کے امانت دار نہیں ہیں. آپ نے امانت کا حق نہیں دیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا ذمہ دیا تھا اور آپ نے اپنے محلے پہ اپنے خاندان کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی. زیادہ تر تو وہ بھی نہیں کرتے. تو باقی کے چینلز کے اوپر ڈانس ڈرامہ بستی چلتی ہوگی، پوری دنیا میں چل رہی ہے، صرف باقی کے چینل نہیں، پوری دنیا میں چل رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں، جی ہاں لوگ چاہتے ہیں، بالکل عوام یہی چاہتی ہے. تو کیا کریں جی؟ اب بڑا مسئلہ ہے تو بڑا مسئلہ سوالو کرنا ہوگا. کیسے؟ یہ کیا، یہ کون سی فزکس کا مسئلہ ہے؟ یہ بتائیں. یہ مولوی صاحب سے پوچھیں اور پروفیسر صاحب سے. یہ فزکس کا مسئلہ ہے، لوگ ڈانس ڈرامہ مستی چاہتے ہیں. یہ کیمسٹری کا مسئلہ ہے، یہ میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے. سوچیں کس چیز کا مسئلہ ہے؟ یہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے. یہ نفسیات بنائی جاتی ہیں، خود نہیں بن جاتی. اور قرآن پاک نے اس کی باقاعدہ سٹیپ وائز پروگریشن چارٹس اللہ نے قرآن قوموں کی سٹوری میں بتائے ہوئے ہیں. یہ قومیں کس طریقے سے اس طرف پہنچتی ہیں، اس طرح خراب ہوتی ہیں، کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کس طرح معاملے کو، کس لالچ میں انسان یہاں پہ آگے پہنچتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. رمضان کے اندر بھی اگر ایک قوم کے یہ والے معاملات ہوں تو پھر تو بیماری بہت ہی ڈیپ لیول پہ جا چکی ہے. اور یہ صرف سما کا ذمہ نہیں تھا، ہر ٹی وی چینل کا ذمہ ہے کہ سائیکولوجیکل ٹریننگ کرے قوم کی، آئی کیو بڑھائے اپنی پروگرامنگ کے تھرو. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ پیپل آر گونا پٹ پریشر آن دا میڈیا. میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ میڈیا جو کام 10 دن میں کر سکتا ہے، باقی کے ادارے 10 سال کی اسٹریٹجی میں نہیں کر سکتے. اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. سو میڈیا پہ پریشر ڈالنا کس نے؟ انٹلیکچوئل یوتھ نے. ڈیمانڈ کریٹ کریں وہ والی پروگرامنگ کی جس سے لڑکے اور لڑکی کا، بچے اور بچی کا آئی کیو بڑھتا ہو، قوم کو مسائل کا حل بنانے کے لیے تیار کرنے کی پروگرامنگ ہوتی ہے. مگر اگر آپ خود سوچیں، وہ فحش قسم کی یا اوباش قسم کی یا whatever کیجول قسم کی انٹرٹینمنٹ کے چینل کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ آئے ہوئے، وہ تو پاکستانی لوگ ہیں، مسلمان ہی ہیں. بائی دی اینڈ آف دا ڈے دا بزنس ڈیسیژن گوز ٹورڈز دیم. تو آپ میڈیا کو جو پریشر ڈالنا ہے تو اس کی اونرشپ پہ ڈالنا ہے اپنے پریشر. ٹھیک ہے، اونرشپ پہ پریشر ڈالنے کا آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم ڈالتے ہی اونرشپ کے اوپر پریشر ہے. پیپل ہو میک دا ڈیسیژنز کہ پروگرام کون سا بنے، چھوڑیں کب چلے، بنے کون سے پروگرام، یہ اونرشپ بتاتی ہے، یہ ہائی مینجمنٹ بتاتی ہے. یو ہیو ٹو اسٹارٹ بلڈنگ دیٹ نیریٹو. اینڈ یہ میں نے پھر آپ سے کہا، یہ کیا ہم آپس میں تو نہیں کریڈٹ لے سکتے اس بات، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام کرانے ہوتے ہیں. سو آپ کی اگر نیت ٹھیک ہو اور آپ کو پتہ ہو اسٹریٹجائز کیسے کرتے ہیں ایک خاص کلسٹر کو، تو ہر ٹی وی چینل اس طریقے سے موو کرے گا. ایک وقت تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی چیز الاؤ نہیں تھی، تو اس وقت ہر پروگرام کا حصہ ہے. پاکستان میں الاؤ ہی نہیں تھی، قوم نے اس طرح خود اپنے آپ کو لے کے آئی ہے. تو اس طرح کے لوگوں نے، آپ کے سمجھ رہے ہیں میڈیا چینلز کے اوپر کیا ترکی سے آتے ہیں لوگ یا انڈیا سے آتے ہیں یا سائبیریا سے؟ پاکستانی لڑکے لڑکی ہیں نا، وہ کریٹو ڈپارٹمنٹ سے کام کرتے ہیں نا، ہمارے ہی گھروں کے بچے ہوتے ہیں نا، اور کون سے آتے ہیں؟ سہیل صاحب، ایک ترکی سے اگر کوئی روک لیں تھوڑی دیر کے لیے تو ایک اور کام کر لیں. یہ بولیں کالر ایک. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. سائمہ، ساحل صاحب سے میرا سوال ہے ایک، کہ ہم جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ آفٹر مسجد اقصی کے شہید ہونے کے بعد ہوں گے، جتنے بھی ایونٹس ہوں گے. تو حدیث کے اندر مجھے ایسی کوئی نہیں ملی کہ جس میں شہید ہونے کا ذکر کیا گیا ہو رسول اللہ نے. تو
اگر مسجد اقصی شہید نہیں ہوتی اور امام مہدی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں کیسے ریئلائز ہوگا کہ یہ امام مہدی کے آنے کا وقت ہے اور یہی اصلی امام مہدی ہے اور انہی کے لشکر میں شامل ہونا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، تھینک یو سائمہ جی۔ اس وقت کے معاملے کو سمجھیں کہ دنیا میں لوگ کس کلسٹر میں ہیں۔ یہ بات کافی اچھے لیول پہ کیا کی گئی ہے کہ دجال نے مسجد اقصی نہیں گرانی، ورنہ وہ میجر آڈینس کو، جو میجر پاپولیشن ہے، اس کو اپنے تابع نہیں کر سکے گا۔ 0.2% of the population in the planet is Judaic، یہودی ہے۔ اس کے لیے مسجد اقصی گرا کے اس کی فالوورشپ لینی ہوتی ہے، مگر politically they are very powerful in that region, so it might or might not happen because of them, but most probably he will have to neutralize the Christians and the Muslims, and by that اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو مسجد اقصی کو انٹیکٹ رکھ کے کہیں اور کچھ کرنا پڑے گا اپنے تھرڈ ٹیمپل کے لیے۔ اب وہ یہودیوں کی دو قسمیں، ایک کہتی ہے ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر بنا تو بنا، نہیں تو وہ فیک اور 2 نمبر ٹیمپل ہمیں نہیں چاہیے، وہ ہے ہی فیک۔ دوسری کہتی ہے نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں ہونے سے۔ there's so many other things that can set the base for the temple. So وہ تھوڑے سے ہوتی ہیں، تو وہ کیسے سپن کرتا ہے ان کو ایک الگ کہانی ہے۔ مگر اس وقت جو جروسلم کی پاپولیشن ہے اور جو دنیا کی پاپولیشن ہے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ٹیمپل کا نیوٹرل ہونا کوئی زیادہ بڑا مذائقہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ تو آپ کا پہلے حصے کا سوال ہو گیا مسجد اقصی کا، امام مہدی کے لیے تو بیٹا اسلام کے علاوہ دنیا میں اور کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انڈیکیٹر ان کا نام ہے فاکس نیوز، تو پاکستان کے اداروں کے نام میں کسی ایک ادارے میں بیٹھ کے لے نہیں سکتا ہوں، پالیسی ہے، ورنہ آپ سب کو پاکستان کے ٹی وی چینلز ہی پتہ ہی ہیں، یہ بھی امام مہدی کو اسامہ بن لادن ہی ڈکلیئر کر رہے ہوں گے، کیونکہ خبر ایسی ہی سنائی جاتی ہے، اس کے ان کا حلیہ بھی ایسے ہی ہونا، ان کے کام بھی ایسے ہی ہونے، حدیثوں میں جو لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے اور آپ کو اگر ٹی وی کے تھرو پتہ چلے گا تو یہی پتہ چلے گا کہ کوئی نیا ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوا ہے، کوئی نیا القاعدہ ٹائپ کوئی نیا گروپ آ گیا اور کیا کیا خبریں آنی۔ تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا احسان ہے جو آپ میرے اوپر ہو جائے کہ امام مہدی کے ساتھ کسی ایسے اسپریچول لیول کے اوپر، اور اس کے 2 ہی طریقے، اور آپ سب مسلمانوں کو وہ 2 طریقے پتہ ہیں، تو وہ آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے اور آپ کو واقعی شرح صدر ہو جائے دل میں کہ ہاں یہی امام مہدی اور میں سب کچھ کروں گا۔ نبی اسلام نے کہا کہ اگر گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑے نا، سب کچھ چھوڑ کے اپنے خاندانوں کے اوپر سے، اپنے مال کے اوپر سے، برف کی سلوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے تب بھی یہ لشکر جوائن کرنا چھوڑنا دینا امام مہدی کا۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ امام مہدی کو نہ جوائن کیا تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ 2 ہی دنیا میں قبیلے ہیں، ایک امام مہدی اور باقی کی پوری دنیا۔ ایک کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی میں سمین بول رہی ہوں ملتان سے۔ مجھے ساحل صاحب پہ کوشچن کرنا ہے کہ انہوں نے کل اور مفتی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر شوہر جیسا بھی ہے، مطلب یہ کہ فائنینشلی یا جو بھی، تو بیوی کے فرض ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، مانتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر بے راہ روی کا اتنا شکار ہو گیا ہو کہ وہ اس چیز کو عادت ہو گئی ہو دوسری طرف جانے کی، اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری خواتین کی طرف، اور وہ اس کے جائز حقوق یا اس کو خرچہ بھی بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ دیتا ہو، تو کیا اس صورت میں بھی بیوی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ فائنینشیل طور پہ اتنی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، یا اس کو اللہ کے اوپر توکل کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جی کہ میں آسان کر کے بتاتا ہوں، پتہ نہیں کیوں اس دن میری بات کا مطلب سنا، کافی ریئیکشن آئے تھے اس پہ۔ آپ بتائیں گی کہ آپ کا شوہر کون ہے جب آپ نکاح نامہ سائن کرتے ہیں کہ جی یہ ہاں میں قبول کرتے ہوں، تب آپ نے کر لیا نا قبول، اب آپ اس کی اطاعت کریں گے، ورنہ یہ کام یہ کشتی نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ لگتا ہے، لڑکی کو تو یہ لاؤ، اس کو کوئی مسئلہ نہ بھی لگے تب بھی وہ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں رہنا اس میں، اللہ حافظ، ٹھیک ہو گیا۔ مگر آپ نے خود ہی اللہ حافظ نہیں کیا ہوا اور کہتے ہیں میرا شوہر ہے، پھر آپ جتنے مرضی نکاح ہم آپ اس کی اتباع کریں گے،
آپ کو پوری الاؤنس ہے, اللہ حافظ کریں اور رشتہ توڑ دیں, مگر آپ رشتہ بھی نہیں توڑے اور کہہ رہے ہیں جی میں نے اتباع بھی نہیں کرنی, تو یہ تو اس کے ساتھ بھی جاتی ہے, آپ کے ساتھ بھی جاتی ہے, بچوں کے ساتھ بھی جاتی ہے. میں بڑا سمپل آدمی ہوں, بس سمپل سی بات کرتا ہوں, اور آپ کو بھی میں نے اسلام کے تھرو ہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ شوہر کا لفظ کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا نا, آپ کا شوہر ہے, آپ نے مانا تھا نکاح نامے پہ کہ جی اللہ کے نام بھی میں تجھے شوہر مانتی ہوں, تو پھر اللہ ہی کا احکام مانیں گے کہ شوہر کی اطاعت بیوی نے کرنی ہے, بیوی کی اطاعت شوہر نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ایک بات. اور اللہ نے ہی کہا ہے نہیں تم نے رکھنا تو نہ رکھو, نہ بیوی کو رکھ سکنا چاہتے ہو تو طلاق دے دو, نہ شوہر کو نہیں رکھنا چاہتے تو کھلا کر لو. آپ میں اور آپ اگر بیچ میں ایک نیا ہائبرڈ ماڈل لے کے آئیں کہ شوہر اللہ کی ڈیفینیشن پہ تو ہے مگر شوہر میری ڈیفینیشن پہ تو نہیں ہے, ایسے تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کھلا لیں تو لے سکتی ہیں, آپ جائیں. لیکن اگر اس نے کہا ہے بیچ میں یہ بھی کہ اگر اس کا شوہر کسی اور ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے اور اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا, ہینڈ ٹو ماؤتھ خرچہ دیتا ہے, جو بھی وجہ ہے آپ کی, میں نے پھر بھی ہر حال میں لڑکی کو تو چھوڑنا شوہر کے لیے 3-4 سٹیجز ہے. آدمی کو چھوڑنے پہ تو کوئی سٹیج نہیں, اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو اتنی آسانی دی ہوئی. جب لڑکی یہ سوال کرنا کہ میرا شوہر ہے مگر یہ ہے تو مگر وہ ہے, بھائی اگر آپ کو نہیں اگر شوہر پسند کوئی بات نہیں, آپ الگ ہو سکتی ہیں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنے بندے کو شوہر بھی ماننا ہے اور اتباع بھی نہیں کرنی. پھر میں بتا دوں یہ صرف اس کا نہیں مسئلہ, یہ آپ کے ساتھ ہی مسئلہ ہو جانا ہے. یہ پرورژن ہے کہ باس بھی ہے تو نہیں بھی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے بچے ہیں تو صحیح مگر میرے بچے نہیں بھی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. سو اف یو وانٹ ٹو میک ہم ورک, اور وہ تو پھر اس کو ڈبل دا پریشر ڈالیں اس کے اوپر کہ میں کھلا لے لوں گی, نہیں تو اس کو تھریٹ انٹروڈیوس کریں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سزا بھی ہے, اگر جزا بھی ہے تو. شادی اتنا آسان کام نہیں ہونا تھا. ہم نے کچھ لڑکیوں کی بات, آپ نے کچھ زیادہ ہی آسانی دے دی اپنے شوہروں کو اور لڑکوں کو, جو مرضی کر لو شادی نہیں ٹوٹتی. اور تھوڑا پریشر ڈالیں ان کے اوپر, ان کو کہیں بھائی یہ مفت میں نہیں ملتا کام سارا, یہ تم نے بچے پیدا کر لیے, تم نے سوچ لیا کہ تم بہت بڑے مرد ہو گئے ہو. دس از جسٹ بایولوجی, اینی باڈی کین ڈو دس. اسلام میں بتاتے ہیں ہم کہ مرد کیا ہے, اسلام میں بتاتے ہیں عورت کیا ہے, کہ حیثیت اور اوقات کے. اسلام کے علاوہ کون بتائے گا؟ تو وہ اصول اسلام والے ثابت اور ثبت کریں اس کے اوپر, عورت پہ بھی آدمی پہ, اسپیشلی آدمیوں پہ, کہ چل اپنی ذمہ داری میں آ شاباش. تو سے ایک عورت اپنے بچے نہیں سنبھالے جا رہے, تو نے دنیا کا ٹھیکہ کیسے لینا ہے؟ میں یہاں پہ پوری دنیا کے ٹھیکے دینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ سے ایک لڑکی اور اس کے بچے نہیں سنبھالے جا رہے, جو کہ آپ اپنی بیوی اور بچے ہیں. شیم آن یو آل دا مین جن کی بیویاں اس طرح کے سوال کر رہی ہیں. اور میں یہاں پہ ٹیوننگ کر رہا ہوں کہ اسرائیل کو پکڑیں جا کے اور یو نو چاند اور ستاروں پہ کمن ڈالیں. آپ سے ایک پاکستان کی مسلمان نے ایک سلیقہ شعر عورت نہیں ہینڈل ہو رہی, جو رو رہی ہے کہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہا ہے. سو بچیوں غور سے سن لیں, آپ کو ایک تھریٹ انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں کام ہوتا. ہر بچوں کو بھی تھریٹ انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے نا, تو بڑوں کو بھی کرنی پڑتی ہے. بچوں کو انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے تو بچوں کے باپ کو بھی کرنی پڑتی ہے. سو یو بیٹر ڈو دیٹ. اٹ گوز بوتھ ویز فار بوتھ مین اینڈ ویمن. بٹ خواتین کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کا اپنا دین بھی خراب آتا ہے. ان لڑکوں کو میں پھر بتا دوں, ان کا دین تو نہ خراب کرو ان لڑکیوں کا. آپ نے بہت سستی اور کاہلی آئی ہوئی آپ کے اوپر, اس بیچاری کا دین خطرے میں آ گیا ہوا ہے. خطرے میں آنے کے بجائے اب ہم ایک اور طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں صبا بات کر رہی ہوں نیوزی لینڈ سے. جی جی. میں پچھلے 15 سال سے نیوزی لینڈ میں رہ رہی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں. تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں یہ کلچر بالکل پاکستان کی طرح چلا ہے کہ ہم 4 دیورانیاں جٹھانیاں ہیں اور ہم سب دیور جیٹھ ایک ساتھ ہی گھر میں رہتے ہیں. تو ہمیں چاروں کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ ہمارا دیور جیٹھ سے پردہ ہے, اور ہم گھر کے باہر باقی مردوں سے پردہ بھی کرتے ہیں. لیکن گھر میں ہماری ساس اور سر کا یہ ماننا ہے کہ ہم ان کے آگے کھانا بھی پیش کریں اور ان کے برتنوں کو بھی دھوئیں اور ان کے ساتھ بالکل مل جل کر اپنے سگے بھائیوں کی طرح رہیں. ہم اس کا کوشش بھی کرتے ہیں چاروں, لیکن تب بھی ہمیں اس چیز کا اندر سے دل میں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے. تو اس میں کیا آیا, ہم پکڑ میں آئیں گے, لیکن ہم نے جتنی دفعہ کوشش کی بات کرنے کی, ہمیں یہی کہا گیا کہ نہیں ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. بہت شکریہ. صبا نیوزی لینڈ سے. صبا آپ کے ہسبینڈ یہ فون کرتے نا, تو پھر تو میں ان کو بتاتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں, وداؤٹ اینی ڈیٹا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں, آپ کو کیسے میں بتاؤں. سو آئی کین ٹیل یو از کہ آپ بس اصرار اور دعوت ہی کر سکتی ہیں کہ بھائی فطرے میں کیوں ڈالا ہوا ہے چاروں خواتین اور مردوں کو.
یہ فتنہ ہی ہے اور کیا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو خود کرو, اچھی بات ہے, ان کا فرض ہے, اپنے شوہر کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے ان کی ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کا کام ہے, وہ تو وہ کر نہیں رہے. اور خود زبردستی کا ایک نیا اسلام ڈالا ہوا ہے کہ بیوی جو ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی. اللہ نے کہا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا, اور میں نے کہا نہیں میں نہیں, یا اللہ میری بیوی کرے گی. ایسے تو نہیں ہوتا. سو جسٹ بیکاز یہ ڈھکوسلے جو ہے نا, یہ پچھلی نسلوں نے اپنے باقی یہ کام بھی کرنے تھے تو اسلام میں بھی پورا ہونا تھا, تو ایسے اب تو نہیں چلنا چاہیے ایسے. بہرحال صبح آپ ایک خاتون ہیں, یو ڈیپینڈنٹ آن دس گائے, یو کین اونلی ورک ٹورڈز پریچنگ ٹو دس گائے کہ بھائی اس طرح نہ کر, دین کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور آخرت میں تباہی اور ہلاکت ہو سکتی ہے تمہارے اوپر. اور احتیاط کے ساتھ اب یہ چلیں گے. یہ بڑے وہ تھے جو مائنڈ بھی کر دیتے تھے نا, اسلام کی بات کرتے تھے تو یہ قدورت اور گرج رکھ لیتے, اور پھر وہ تو نیوزی لینڈ میں ہے. نیوزی لینڈ, یہ تو مارز پہ بھی جائیں گے نا تو ایک ساتھ چلے رہے ہوں گے ہم پاکستانی, مارز کے اوپر بھی. نیوزی لینڈ تو اسی خطے میں. سو جوائنٹ فیملی سسٹم کی آپ نے کل بات کی تھی. دیکھیں آپ کو خدا کا واسطہ ہے, اسلام کو سمجھیں, اسلام کو سمجھیں, بچی کو اس نظام میں مت داخل کریں. اور بچی کو کیا, ان چاروں آپ کے جو ہسبینڈ اور ان کے بھائی ہیں ابھی تک وہ لیڈرشپ میں نہیں آئے ہیں. لڑکا بھی تو تباہ ہوتا ہے نا, یا تو صرف لڑکی تباہ ہوتی ہو, بوجھ ہی بوجھ ہے, ہلاکت ہی ہلاکت. تو نیوزی لینڈ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں یا آپ میاں والی میں رہیں, نقصان ایک جتنے ہی ہیں. اور باہر پردہ کرتے نہیں ہیں, گھر میں آگے پردہ کرتے ہیں دیور جیٹ سے. نیوزی لینڈ میں ویسے پردہ نہیں ہے, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے ان کی بات کی کہ میں باقی کے نیوزی لینڈ میں تو پردہ نہیں کرتے مگر گھر میں آتے ہیں کیونکہ وہ اصول ہے کہ دیور اور جیٹ سے پردہ کرنا ہے. سورہ نور پڑھیں, خود پڑھیں خدا کا واسطہ ہے, اور تفاسیر خود پڑھیں. کوئی سی 3 تفاسیر پکڑیں, اور وہ اسپیشلی پکڑنا جو عربین کلاسیکل ایرا کی ہوں, ٹھیک ہے, ابن کثیر کی لے لیں جو کہ کلاسیکل ایرا کی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے علاقے کی جو اسکالر ہیں وہ پکڑیں, اور ایک اور علاقے کے پکڑیں مگر وہ آپ کے ٹائم کے ہوں. یہ 3 ان کا, اور پھر دیکھیں کہ اصل میں اسلام کس اینگل سے آیا تھا اور پاکستان میں اسلام کس اینگل سے آیا. عرب اسکالرشپ وہ والے معاملات اس طریقے سے نہیں دیکھتی جس طرح پاکستان نے خود. بس میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ لوگ کہیں گے تم سوٹ پہن کے بتاؤ گے, علماء نے عمریں دی ہیں اور تم بتاؤ گے. میں نہیں بتاؤں گا, تفسیر پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, انہوں نے بھی عمریں دی, تفسیریں لکھی ہیں. میں نے کون سا فتویٰ دے دیا, میں نے آپ سے کہا کتابیں پڑھیں, آپ کو پتہ چلے اسلام نبی اسلام کے ٹائم کا اسلام اور اس کے امتزاج کچھ اور تھے, اور پاکستان میں کچھ اور ہی کہانی کھولی بھی ہم نے. تو اس کی ایک یہ شاخ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, ماں باپ کے حقوق کے لیے ہے. پتہ ہے آپ کو, یہ ہے ہمارے پاکستانی لڑکے کا جواز اور 2 نمبر بہانا کہ ماں باپ کے حقوق. تمہیں پتہ ہے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اور تم کہہ رہے جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ دیں. اور ماں باپ کو کون کہہ رہا ہے الگ کرو, بیویوں کو الگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو اتنا نہیں پتا, ورنہ 4 بیویاں رکھنی ہوتی ہیں انہوں نے, ہر بندے کو شوق ہے. وہاں ماں باپ کے حقوق نہیں ہوتے, وہ 4 بیویاں ایک کمرے میں رکھی ہوتی ہیں. آپ نے, آپ کو میں پھر بتا دوں, یہ کہانیاں پچھلے انکلز کو سمجھ آ رہی تھیں, اب یوتھ جاگ گیا ہے. یہ گاؤں سے نکلیں شہر میں, اور شہر سے نکلیں پاکستان میں, اور پاکستان سے نکلیں اسلام میں آئے. شاباش. لو آئی کیو والی باتیں یہاں نہیں چلیں گی. You better understand, it's a simple mechanism. You are supposed to serve your mother and your father. If somebody else is doing it and you think you're done your job, آپ اپنے فرض سے خود بھاگیں. اکیلے میں سوچنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اپنی بیویوں کو اپنے ماں اور باپ کے نوکر بنانے کے لیے ان کے حقوق نہیں پورے ہو رہے. سوری, کسی کی آزاد عورت پکڑ کے لے کے آئے تھے تم, وہ نہیں تمہارے ماں باپ کی سرونگ کے لیے رکھی ہوئی تھی, اس کے اپنے ماں باپ ہیں. اس کو اپنے ماں باپ کو سرو کرنے نہیں دیتے ہو تم, اس پہ نہیں فرائض اپنے ماں باپ کے. وہ آیت سے ساس سسر کے لیے لکھی ہوئی ہے, کہیں لکھا ہوا ہے ساس سسر کی خدمت. کسی ایک صحابی نے بتائیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندگی گزاری ہے, آپ کو زیادہ پتہ چل گیا ماں باپ کے حقوق. ابو بکر صدیق کے والد کہاں تھے, اور نبی السلام کا وصال ہوا اپنی کون سی زوجہ کے ساتھ, کتنے دور گئے ہوئے تھے وہ, آپ کو خود نہیں پتا صحابی کیسے رہتے تھے. حضرت علی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں, یا حضرت عمر بن خطاب, حضرت عثمان رہے ہیں, حضرت سعد. یہ سٹوری ٹیلنگ انکلز کے لیے تھی, وہ انکل فوت ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں, ان کو ختم کریں. اسلام میں داخل ہوں آپ پلیز, اپنے اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے آئیں, یا پھر ثبوت دیں مجھے صحابہ کے تھرو ثبوت دیں تو میں آپ کو بتاؤں. یہ والدین کی حقوق والی پارٹی آتی ہے نا, ان سے میں کہہ رہا ہوں, آپ کو زیادہ حقوق سمجھ آئیں یا ابو بکر صدیق کو, بس یہ بتا دیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا تقبل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.